Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Finally after so long novel start करने लगी हूँ आप सबके लिए। आप सब ने मुझे ढेर सारा याद किया, आप सबके मैसेजेस कमेंट्स मैं पढ़ती रही हूँ, नज़र से गुज़रते रहे थे। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और बिज़ी रूटीन के बावजूद दिल के कोने में कहीं ना कहीं आप लोगों का ख्याल रहता ही था। सो फाइनली स्पेशली टाइम निकाल कर आज एक नॉवल लाई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नॉवल का नाम है अनकबूते वहम का बुना हुआ बाय अफशा आफरीदी। सो लेट्स स्टार्ट इट। नॉवल शुरू करने से पहले ज़रा इधर आओ ना, ज़रा मैं क्लास तो लगाऊँ आप लोगों की। मैंने अपने चैनल पर 1-1.5 महीना काम नहीं किया, इस पे भी नहीं किया, दूसरे पे भी नहीं किया, बट इस बीच मुझे ये था कि शायद सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि चैनल पे काम नहीं करी तो हाँ वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। बट आई एम लिटरली शॉक्ड कि उस चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, जो कि कंप्लीट करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर सुनते जा रहे हैं नॉवेल्स को। ये क्या लॉजिक है भाई, ये मुझे समझाओ। फटाफट से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सामने ही सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे हैं, एटलीस्ट उसको 1000 तो करें। 1000+ की आर्मी मेरे पास है और उसमें से 1000 भी नहीं जा सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी नाक ना कटवाओ मेरी बहन के आगे, चलो जाओ जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिर्फ सुनते नहीं हैं, सब्सक्राइब करके सुनते हैं फिर सवाब मिलता है, ठीक है। ओके, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिर मुझे बताएं यहाँ पे कि आपने किया है कि नहीं, या वहाँ जाके बताएं या यहाँ पे बताएं। अब मैं नॉवल शुरू करती हूँ। कॉलेज का गेट अबूर करके वो अंदर आई तो उन चारों का बतूनी टोला बड़ी शान से अपने मखसूस नीम के दरख्त के नीचे बराजमान सैर हासिल या ला हासिल बहस में गर्क नज़र आया। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो उनके पास आई और सबकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखा, जो उसकी आमद से बेखबर किसी नई खबर के बारे में कयास आराइयाँ करने में मसरूफ़ थीं। हेलो गर्ल्स। बैग नीचे डालकर वो भी साथ ही बैठ गई तो वो सब चौंकी। शुक्र है तुम आ गई, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, फौजिया ने मज़े से चटखारा लेकर कहा और हस्बे आदत चेहरे पर सनसनी खेज तासुरात तारी कर लिए। तो फिर फ़ौरन सुना डालो। वो फ़ौरन पसेड़ा मार कर इश्तियाक से बोली। वो अपने फाइनल का आसिफ भट्ट था ना, उसने 3rd ईयर की ज़ूबिया से कोर्ट मैरिज कर ली है। समीना ने अपने तहीं उसके सर पर बर्स्ट मारा था, मगर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर सर्द लाताल्लुकी से भरपूर तासुरात सिमट आए। ओह अच्छा, उसने कंधे उचकाए। अच्छी खबर है। वो चारों सुलग के रह गई। तुम्हारे नज़दीक ये अच्छी खबर है? सना ने गुस्से से उसे घूरा। वो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, पोजीशन होल्डर और शादी की उस डफर नो दौलती ज़ूबिया से, और तुम्हारे ख्याल में ये एक गुड न्यूज़ है? शिट। आयशा भी सख्त तैश में नज़र आ रही थी। देखो यार, शादी किसी भी शख्स का कतई पर्सनल मामला होता है और दूसरों के ज़ाती मामलात में बेजा मदाखलत या गैर ज़रूरी राय मुझे पसंद नहीं। वो रसानियत से बोली। व्हाट डू यू मीन दूसरे? क्या वो हमारा कॉलेज फेलो नहीं? सना ने तेज़ी से कहा। उसकी बेनियाजी सना को सख्त जहर लगी थी। कॉलेज फेलोज़ होने का ये मतलब तो नहीं कि हम उसके पर्सनल मैटर्स को अपनी गुफ्तगू का मौजू बना लें। वो हस्बे मामूल ठंडे लहजे में बोली। सना के मुतल्लिक उसे अंदाज़ा था कि आसिफ भट्ट में उसकी गैर मामूली दिलचस्पी महज कॉलेज फेलो की हैसियत से नहीं है। ऐसे में ये खबर वाकई उसे हर्ट कर गई थी। कूल डाउन यार, उसने सना का हाथ आहिस्तगी से दबाया। मगर उसने ज़ूबिया से ही क्यों की? और भी तो एक से एक लड़की पड़ी थी शहर में। समीना को अभी तक यही गम लगा हुआ था। हम मरे तो नहीं थे। फौजिया ने शरारत से सना को देखा। स्टॉप इट यार, कोई और बात करो। आयशा को अचानक ही इस टॉपिक से बोरियत होने लगी। क्या ख्याल है, अगला लेक्चर लेना है कि नहीं? समीना ने कसलमंदी से पूछा। जी हाँ लेना है, वरना तुम लोग मुझे आसिफ नामा सुना सुना कर राह अदम सुधार दोगी। वो फ़ौरन बोली और उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मगर उसने ऐसा किया ही क्यों? लॉबी से गुजरते हुए फौजिया ने जैसे फिर से खुद कलामी की। ओफो भाई, आखिर तुम्हें उससे क्या? लगातार 4 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सना का भी मूड ऑफ हो चुका था।
قدرے جھنجھلا کر بولی۔ فوزیہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ایسے اچانک فیصلے کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف موضوع گفتگو بننا ہوتا ہے، اور تم جیسے لوگ ان کا مقصد بخوبی پورا کرتے ہوئے گھنٹوں کے حساب سے بحث و تمہیز کا موضوع ان کی ذات کو بنا لیتے ہو۔ کینٹین تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنا جملہ مکمل کر چکی تھی۔ وہ چاروں تائیدی انداز میں سر ہلا کر اپنے لیے آرڈر دینے لگی۔ ویسے میں سمجھتی ہوں کہ شادی ہمیشہ دیکھ بھال کر ہی کرنی چاہیے۔ عائشہ نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے رائے زنی کی۔ خدا کے لیے عاشی بس کر دو۔ کیا تم لوگوں نے صبح سے رٹ لگا رکھی ہے؟ اسے واقعی غصہ آ گیا۔ برہمی سے ان چاروں کو دیکھا جنہیں صبح سے یہ خبر کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھوم پھر کر موضوع گفتگو وہی شادی والا قصہ بن جاتا تھا۔ کام ڈاؤن ابیہا، سمینہ اسے برہم دیکھ کر ہولے سے ہنس دی۔ ویسے یار ایک بات بتاؤ، آخر تم اس شادی والے ٹاپک پر آتے ہی اس قدر تلخ کیوں ہو جاتی ہو؟ سمینہ کا 4 سالہ تجزیہ بول رہا تھا۔ وہ چونک کر متعجب ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی یہ بات اکثر محسوس کی ہے، ثنا نے فوراً تائید کی۔ I don't think so بریکٹ، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ اس نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہنا چاہا، مگر ان چاروں کی استفہامیہ نظریں اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچھا اگر یہی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا آئیڈیل ہے، کون پسند ہے؟ سمینہ تو جیسے قسم کھا کر بیٹھی تھی کہ اسے کچھ نہ کچھ اگلوا کر ہی رہے گی۔ مائی ڈیئر فرینڈ، آپ کی اطلاع کے لیے میں آئیڈیلزم پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ رہی پسند تو میں اتنا جانتی ہوں کہ پسند کبھی نہیں ملتی، مقدر ملتا ہے، اور انسان کی دنائی یہی ہے کہ وہ مقدر کو پسند بنا لے۔ کیا سمجھی؟ سنجیدگی سے بولی۔ تو گویا تم مقدر کو پسند بنانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ فوزیہ نیا نکتہ نکال لائی تھی۔ اس کا سر پیٹ لینے کو دل چاہنے لگا۔ نہیں، میں صرف اور صرف تمہاری بے چین روح کو قفس عنصری سے آزاد کرانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگی تو فوزیہ نے تمام تر معصومیت اور مسکینی اپنے چہرے پر سجا کر اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات بالآخر ابھار ہی دیے۔ وہ اسے ایک تھپڑ رسید کر کے بیٹھ گئی اور کمال خوبصورتی سے گفتگو کا موضوع بدل کر اپنی جان چھڑائی۔ موضوع ضرور بدل گیا، مگر ان چاروں کے خیالات مزید تقویت پا گئے کہ ابیہا ثانی کے ذہن میں کوئی ایسی گرہ ضرور ہے جو اس ایک نقطے پر آ کر مزید الجھ جاتی تھی، مگر یہ گرہ کب، کیوں اور کیسے پڑی؟ اس کے پس منظر میں کون سے عوامل، کون سے محرک کام کر رہے تھے؟ ان تمام سوالوں کے آگے بڑے بڑے سوالیہ نشان تھے، اور جواب ندارت تھا۔ ابیہا ان کی زد سے باہر ہی رہتی۔ ذرا جو گمان گزرتا کہ اب وہ لوگ کچھ استفسار کریں گی، فوراً ہی منظر سے غائب ہو جاتی یا جرنل کھول کر بیٹھ جاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بھوک کا نعرہ لگایا تاکہ ماما تک اس کی آواز پہنچ جائے، مگر لاؤنج میں ملیحہ باجی اور بھابھی کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ اوہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ کارپیٹ پر ایک سالہ شانی کو گود میں قید کر کے بیٹھ گئی۔ بس دیکھ لو، کبھی کبھی ہم بڑے لوگ بھی تم جیسوں کو شرف ملاقات بخش ہی دیتے ہیں۔ ملیحہ باجی کی خوش مزاجی ہمیشہ کی طرح عروج پر تھی۔ ابیہا کی نگاہیں ان کے مسرت سے چمکتے چہرے سے پھسلتی بھابھی کے سادہ اور ملیح چہرے کے اسرار میں گم ہو گئیں۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ بالکل ٹھیک۔ تم کافی دنوں سے آئی نہیں؟ وہ اپنی خیریت سے مطلع کرتے ہی شکوہ لے بیٹھی۔ جی آؤں گی کسی دن۔ وہ نظریں چرا گئی۔ پچھلے ہفتے ہی تو وہ ان کے دروازے سے بنا آہٹ کیے لوٹ آئی تھی، جب بھیا کے کمرے سے بھابھی کی آہو فغاں کی آوازوں نے اس کا رواں رواں ایک اندیکھی آگ میں جھلسا دیا تو احساس کو اتنی شدت سے ضرب لگی تھی کہ وہ دنوں اپسٹ رہی، مگر کچھ کہہ کر وہ ان کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ بھیا اور بھابھی کے تعلقات کی کرب انگیز نوعیت سے تقریباً سبھی واقف تھے، مگر اس اوپن سیکرٹ کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر یہ پنڈورا باکس کھلا تو اس کی دوہری اذیت سب کو جاں بلب کر دے گی۔ ابیہا تم آ گئی ہو؟ ماما باہر نکلیں۔ اور یہاں بیٹھی ہو؟ ذرا کھانا لگاؤ آ کر۔
جی، وہ اٹھ کر ان کے پیچھے ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ کھانا لگانے کے بعد ان دونوں کو بلایا اور کاشی، شانی اور رونی کو کھینچ کھانچ کر بمشکل لائی کہ ان کے بغیر ان کی ماؤں کا کھانے میں دل لگنا مشکل ہی تھا۔ بھابھی، مون سو رہا ہے کیا؟ اس نے چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس ذرا دیر پہلے ہی فیڈر پی کر سویا تھا، وہ سر اٹھا کر بولی، اور وہ حسب معمول ان کی آنکھوں میں اتری دکھ کی پرچھائیاں اپنے من آنگن میں پھیلتی محسوس کرنے لگی۔ کھانے کے بعد ملیحہ باجی کے ساتھ مل کر زبردستی ان تینوں کو سلایا اور وہ چاروں لیونگ روم میں آ کے بیٹھ گئیں۔ آج عثمان کا فون آیا تھا، ماما نے بتایا۔ بھائی کا فون آیا تھا؟ وہ اچھل پڑی۔ ہاں، کاش میں آج چھٹی کر لیتی، اسے سخت افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں نے شام کی کال بک کرائی ہے تمہارے لیے، اور آج تو ملیحہ اور آسماں بریکٹ بھابھی بھی آئی ہوئی ہیں۔ اچھا ہے، تم سب سے مل لے گا، ماما نے اطمینان سے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ ویسے ماما، اب ہمیں عثمان کے بارے میں دوبارہ کچھ سوچ لینا چاہیے، بھابھی نے اچانک کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ارے ماما، اب ایسے بھی نہ سوچیں کہ ہمیں ہی بھول جائیں۔ ابھی انہیں سوچوں میں غرق دیکھ کر ہنس پڑی۔ نہیں بیٹا، اب تمہارے اور عثمان کے بارے میں ہی تو فکر مند رہتی ہوں میں۔ بس اللہ تعالیٰ میری آزمائش کے دن جلد ختم کر دے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی تو اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو پھر دیکھی آپ نے کوئی لڑکی؟ ملیحہ ماما کے قریب ہو کر رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ راضی ہی نہیں ہوتا۔ سونے پر سہاگا تمہاری بہن نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، کہتی ہے شادی نہیں کرنی مجھے۔ ماما دونوں بہن بھائیوں کی ضد سے خاصی اپسٹ تھیں۔ ہیں، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ باجی نے اس کی طرف رخ روشن پھیرا۔ لگتا ہے آج کا دن ہی برا ہے، جانے کس کا منہ دیکھا تھا صبح صبح۔ وہ بڑبڑائی۔ ابھی ہاں، تمہارے دماغ کا کون سا اسکریو ڈھیلا ہوا ہے، ذرا بتاؤ تو۔ ملیحہ باجی حسب توقع کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ اوفو ماما، کیا آتے ہی آپ نے میری کلاس لگوا دی ہے؟ وہ ماما کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کے بولی۔ سدھر جاؤ لڑکی، زندگی یوں نہیں گزرتی۔ ملیحہ باجی نے اس کا کان چٹکی سے پکڑا۔ اور یوں بھی نہیں گزر سکتی۔ اس نے بیچارگی سے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر اس کا کان چھوڑ دیا، جو ذرا سی دیر میں سرخ ہو کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج کر رہا تھا۔ خیر، تم سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی، بس ماما آپ اپنی تیاری پکی رکھیں، لڑکا تلاش کریں، باقی میری ذمہ داری۔ باجی نے اس کو دھمکی دے کر ماما کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ باجی، اب آپ شادی شدہ ہیں، مزید کرنے کا ارادہ کچھ ایسا قابل تحسین تو نہیں؟ اس نے تعصب کا بھرپور تاثر دیا اور مسکراہٹ دبا لی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پر بدک گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں نے یہ بات اپنے لیے کی ہے؟ وہ طیش میں آتے ہوئے بولی تو وہ ہنستی چلی گئی۔ بھابھی اور ماما بھی مسکرا دی تھیں۔ بات ٹل گئی۔ ذرا دیر بعد بچے سو کر اٹھے تو گھر میں قیامت خیز ہنگامے جاگ اٹھے۔ ملیحہ باجی ان میں لگ گئیں تو وہ پھر بھابھی کے پاس آ بیٹھی۔ اور سنائیے بھابھی، بھیا کیسے ہیں؟ ان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اس نے آغاز کیا۔ بالکل ٹھیک، وہ موند کو تھپکتے ہوئے کہنے لگی۔ آئی نہیں ابھی تک؟ گھڑی پر نظریں دوڑائیں جو شام ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ بس آتے ہی ہوں گے، ہمیں صبح انہوں نے ہی ڈراپ کیا تھا، سر جھکائے اپنے مخصوص انداز میں وہ کہہ رہی تھیں، جبکہ وہ ان کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بہت کچھ اخذ کر لینا چاہتی تھی۔ آپ کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ انہیں بغور دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ بہت زرد ہو رہی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ ان کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ جواب میں انہوں نے ایسے شرمگی خوبصورت سے انداز سے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اترتے ممتا کی خوبصورت رنگوں سے اس نے جان لیا کہ وہ دوبارہ پھپھی بننے کے شرف سے نوازی جا رہی ہے۔ واقعی؟ وہ ان سے لپٹ گئی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ فوراً ہی یہ خیال بھی آیا کہ ان دنوں میں بھی بھیا کا جارحانہ اور جاہلانہ رویہ بدستور برقرار تھا۔ دکھ اور تعصب سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔
بھابھی موند کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے جانے کس خیال کے تحت مسکرا رہی تھی۔ بھابھی آپ یہاں آ جائیں کچھ دنوں کے لیے۔ بھیا کے سلوک کا خیال آتے ہی اس نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ انہوں نے قدرے متعجب ہو کر اسے دیکھا۔ یہاں آپ کا بہتر خیال رکھا جا سکتا ہے نا؟ وہ اصل بات بتانے سے گریز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ تمہارے بھیا نہیں آنے دیں گے، تمہیں تو معلوم ہے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ اس نے ان کی آنکھوں کی سہمی ہوئی کیفیت بھانپ کر گہرا سانس لیا اور چپ ہو گئی۔ جانتی تھی بھیا کو، وہ بھابھی کو کہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ مہینوں وہ اپنی امی کی طرف نہیں جاتی تھی۔ شک کی پٹی نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور احساسات کو منجمد کر دیا تھا۔ غصے اور طیش میں وہ انہیں جسمانی اذیت دینے سے بھی باز نہ رہتے تھے، جبکہ ذہنی اذیت دینے اور زبانی طعنہ زنی کے تمام اصولوں سے بھی وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں اس طرح کچھ کہتے کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر رہ جاتی تھی، ہر وقت سراسیما سی رہتی تھی اور انہیں دیکھ دیکھ کر وہ کرتی رہتی۔ ماما اور پاپا نے بھیا کو کتنی مرتبہ ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے رویے کی الجھی ڈور کبھی نہیں سلجھ سکی تھی۔ زیادہ دباؤ بڑھا اور ماما نے انہیں بھابھی کے لیے باقاعدہ ڈانٹنا شروع کیا تو تنگ آ کر انہوں نے گھر علیحدہ کر لیا۔ وہاں انہیں مزید چھوٹ مل گئی تھی اور بھابھی جس آگ کے دریا کو پار کر رہی تھیں اس کی تپش اور اذیت اسے دور سے جھلسا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے ربیہ بجو یاد آ جاتی تھی، جو دکھوں کی بھٹی میں جلتے جلتے ہی راکھ ہو گئی تھیں۔ رات کو بھیا اور اس کے بہنوئی طاہر بھائی آئے تو اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی بھیا کو دیکھ کر بھابھی سراسیما سی ہو گئی تھیں، جبکہ ملیحہ باجی کی مسکراہٹ طاہر بھائی کی آمد کے ساتھ ہی مزید روشن ہو گئی تھی۔ یکساں رشتے تھے ان کے، مگر احساسات کی نوعیت کس قدر متضاد تھی۔ کھانے کے بعد بھیا نے جاتے جاتے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا تو اس نے ہمت کر ہی ڈالی۔ عثمان بھائی سے فون پر بات کرنے کے بعد سب کا موڈ خوشگوار تھا۔ بھیا آپ کچھ روز کے لیے بھابھی کو میرے پاس رہنے دیں۔ بھیا نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھیرے دھیرے سامان سمیٹتی بھابھی کو خشمگی نظروں سے گھورا جن کے ہاتھ سست پڑ گئے تھے۔ کیوں؟ ان کا لہجہ تلخ اور کرخ تھا۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے، میں کچھ دن مون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے لاڈ دکھایا۔ تو پھر مون کو اپنے پاس رکھ لو جب تک چاہو، انہوں نے سختی سے کہا۔ نہیں بھیا، وہ گھبرائی اور جلد ہی خود پر قابو پا کر بولی، دراصل میں رات کو بچے نہیں سنبھال سکتی، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نیند کی کتنی کچی ہوں۔ وہ جبرن مسکرائی۔ ٹھیک ہے تو کچھ دن کے لیے میرے ساتھ چلو۔ ان کے لہجے میں تناؤ تھا، وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی اور محض سر ہلا کر وہاں سے ہٹ آئی۔ بھابھی جاتے ہوئے کافی سہمی ہوئی تھی، جانتی تھیں کہ اب زیر عتاب ان کا ہی وجود آئے گا۔ بھیا اب بھابھی کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھیے گا۔ وہ دروازے تک انہیں چھوڑنے آئی تو بھابھی کے خوف کے پیش نظر لہجے کو بشاش اور شوخ بناتے ہوئے بولی، بھائی اب میں ایک عدد بھتیجی کی پھپھی بھی تو بننے والی ہوں نا۔ انہیں اپنی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتا پا کر وضاحت کی۔ ان کے تنے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ بھابھی سرخ ہو گئی تھی۔ اوکے، وہ اندر بیٹھتے ہوئے بولے، اللہ آپ کو ایک عدد بیٹی سے نوازے بھیا، شاید اسی طرح آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو سکے۔ وہ صدق کے دل سے دعا مانگتی اندر آئی تو باجی بھی شانی اور کاشی کو شوز پہنا کر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پلیز باجی آج رک جائے نا، اس نے زونی کو گود میں بٹھا کر لجاجت سے کہا۔ ان سے پوچھ لو۔ باجی نے طاہر بھائی کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً مان گئے۔ ہاں ہاں پلیز کچھ دنوں کے لیے میری جان بخشی کرا دو۔ ملیحہ باجی نے تنک کر انہیں دیکھا جو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کی تفسیر بنے نظر آ رہے تھے۔ ابیہ کہا لگا کر ہنس پڑی، حالانکہ سب جانتے تھے کہ بچوں کی وجہ سے وہ باجی کو کم ہی رکنے دیتے تھے، البتہ آمد تو ان کی تقریباً روزانہ ہی ہوتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے۔ وہ غصے میں منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ ارے نہیں ملیحہ، میں تو مذاق کر رہا تھا، انہوں نے فوراً نرم پڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ تمہاری شادی پر رہنے آؤں گی چندا، تم بالکل فکر مت کرو۔ جاتے جاتے باجی نے اس کا گال محبت سے تپ تپایا تو وہ باوجود کوشش کے مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک شادی کے موضوع پر آتے ہی اس کی ساری شگفتگی اور مزاج کی بشاشت مفقود ہو جاتی تھی۔
ربیہ آپی اور بھابھی تصور کے پردے پر ابھریں تو وہ جھرجھری لے کے اٹھ گئی۔ ملیحہ باجی کی باتیں اب بھی سوچ کی وادی میں زخمی پتہ نہیں کس کی طرح کرلا رہی تھیں، اور وہ خود کو اس بھٹی میں نہیں جھونکنا چاہتی تھی جس میں جل کر ربیہ آپی خاک ہو چکی تھی اور اب بھابھی کا تن من سلگتا دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کے جانے کے کئی دن بعد تک وہ خاصی اپسیٹ رہی، ہر دم ان کی فکر لگی رہتی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی کئی مرتبہ فون کھڑکا لیا، وہ اسے اپنی خیریت سے مطلع کر بھی دیتی تھی مگر وہ مطمئن نہ ہوتی تھی، جانتی تھی وہ ہر حال میں بھیا کی زیادتیوں کی پردہ پوشی کرتی تھی، لہٰذا ہر 2 دن بعد ان کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ انہیں دیکھ لیتی تو مطمئن ہو جاتی مگر گھر آ کر پھر وحشت بڑھنے لگتی تھی۔ اس کے اصرار پر ماما بھی 1-2 مرتبہ انہیں دیکھنے جا چکی تھی۔ بھابھی اس کی دیوانگی پر تعصب سے ہنس دیتی، کبھی کبھی اسے سمجھانے بھی لگتی کہ وہ یوں ہلکان نہ ہوا کرے، مگر اس کا دل بھی عجیب ہی تھا، انجانے وسوسوں سے سہما رہتا۔ ابھی وہ اسی مخمصے میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک نئی خبر نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ آصف بٹ نے زوبیہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے کالج میں پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدمے کی کیفیت میں پلک جھپکائے بغیر فوزیہ کو دیکھا۔ میں تمہیں ٹھیک بتا رہی ہوں، فوزیہ نے یقین سے کہا، مگر ابھی 5 ماہ پہلے ہی تو۔ ہونٹ کاٹ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، یہی تو ہم سب بھی کہہ رہے تھے، بھلا اتنے سے عرصے میں اتنا بڑا اور انتہائی قدم۔ سمینہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ زوبیہ آصف بٹ کے لائق ہرگز نہ تھی۔ عائشہ نے لاپرواہی سے بال جھٹکتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ غصے سے کھول اٹھی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو یہ اس نے پہلے کیوں نہ سوچا؟ شادی کے 5 مہینے بعد اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کوئی انتہائی اسپیشل پیس ہے جو زمین پر ڈائریکٹ اتارا گیا ہے، اور زوبیہ اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ غصے میں کانپتی ابیحہ کو سب نے حیرت سے دیکھا۔ اس خبر پر اتنا شدید رد عمل کسی کا بھی نہ تھا، جبکہ ان دونوں کی شادی کے بارے میں سن کر سب سے بے نیاز رویہ بھی اسی کا تھا۔ طلاق کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ ایک دھبا، ایک کلنک کا ٹیکا، ماتھے کا وہ داغ جو عورت اپنی ہستی مٹا کر بھی نہیں دھو سکتی، بس 3 لفظوں کے ترازو میں تل جاتی ہے، جلتی رہتی ہے آنکھ میں اور سلگ سلگ کر راکھ ہوتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے طوفان سمٹ آیا تھا۔ ذرا سوچو، اس لڑکی کے جذبات جس نے ارمانوں سے گھر بسایا ہوگا، کتنے ہی خواب سجائے ہوں گے، حسین تصورات سے جہان آباد کیے ہوں گے، اور جب یہ 3 الفاظ انگارے بن کر اس کے وجود کو جھلسا گئے ہوں گے تو اس نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ دل کی بستی کو تار تار کرتے یہ 3 لفظ، اف! ہونٹوں کو بمشکل بھینچ کر خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ٹیک اٹ ایزی ابیحہ، ثنا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دھیرج میری جان، دھیرج۔ فوزیہ نے مسکرا کر ماحول کے تناؤ کو دور کرنے کی کوشش کی جس میں اسے قطعی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہم تم بھی لڑکیاں ہیں عائشہ، نازک کومل احساسات والی آپ گینوں کی طرح، کیا ہمیں کسی دوسری لڑکی کے دکھ پر یوں خوش ہونا چاہیے؟ ایک گھر کے برباد ہونے پر ہنسنا چاہیے؟ وہ اسے لتاڑ رہی تھی۔ ہمیشہ نرم اور ٹھنڈے لہجے میں بات کرنے والی ابیحہ ثانی آج شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر نرم خوئی آج جانے کہاں جا سوئی تھی۔ آصف بٹ کے نام پر چہرہ غصے اور تند جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پورا دن ایک یہی خبر چکراتی رہی پورے کالج میں، در و دیوار کے درمیان گشت کرتی رہی، اور کالج آف ہونے تک کئی قیاس آرائیاں اور مبالغے بھی اس کا حصہ بن چکے تھے۔ باقی وقت وہ خاموش رہی۔ ساری کلاسز بے دہانی سے اٹینڈ کر کے گھر آئی تو بہت پریشان تھی۔ کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کمرے کی طرف قدم بڑھانا چاہے مگر ماما کی آواز پہ رک گئی۔ ابیحہ ادھر آؤ۔ جی۔ وہ خود کو نارمل کرتی ان کے پاس چلی آئی۔ یہاں بیٹھو۔ پریشان ہو؟ انہوں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ نہیں تو؟ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ بتانا نہیں چاہتی؟ ماما نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے لیا تو وہ ضبط نہ کر سکی اور ان کی گود میں بے اختیار سر رکھ دیا۔ ماما، سسکیاں دھیرے دھیرے بلند ہونے لگیں۔
ابھی ہاں ماما گھبرا گئی. بیٹا کیا بات ہے, خیریت تو ہے نا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے ماما؟ تمام شادیوں کا انجام ایسا ہی کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ گلو گیر لہجے میں پوچھ رہی تھی. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ابھی ہاں, ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے. ماما اسے سمجھا رہی تھیں جبکہ اس کا ذہن ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا. 2 دن تک وہ کالج ہی نہیں جا سکی, دل ہی نہیں جا رہا تھا. ماما نے بھی منع کر دیا تو وہ ملیحہ باجی کی طرف چکر لگا کر بھابھی کے پاس چلی آئی. بھیا آفس جا چکے تھے اور وہ گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد کچن میں مصروف تھیں. ابھی ہاں تم؟ اسے دیکھ کر انہوں نے ہمیشہ کی طرح محبت سے گلے لگا لیا. کیسی ہیں آپ؟ وہ الگ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی اور ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی. بھابھی اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ مصروفیت کا رونا بھی رو رہی تھیں. وہ خاموش نظروں سے ان کا جائزہ لیتی رہی. ان کے چہرے سے بہت کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرتی رہی جبکہ وہ بالکل نارمل انداز اور لہجے میں بات کر رہی تھیں. بھابھی یہ آپ کے چہرے پر خراش کیسی ہے؟ مان اسے ان کے گال پر ایک ہلکی سی خراش نظر آئی تو بے چین ہو گئی. کہاں؟ انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا. ارے یہ تو منہ کے ناخن سے کل لگ گئی تھی. جانے وہ سچ کہہ رہی تھیں یا جھوٹ, مگر ابھی ہاں یقین نہ کر سکی. بے یقینی سے انہیں دیکھا اور وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر مسکرا دی. کبھی کسی کا یقین بھی کر لیا کرو ابھی ہاں. ہنستے ہوئے اس کا گال تپ تپایا مگر اس کے دل میں پھانس سی چھپ گئی تھی. شام کو بھیا کا رویہ بھی نوٹ کرتی رہی اور مون کے ساتھ بظاہر مصروف نظر آتی ہوئی بھابھی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے کی بھی بے حد کوشش کی. ویسے تو کوئی قابل تشویش بات سامنے نہیں آئی تھی مگر وہ فیصلہ کر کے آئی کہ اگلے مہینے ہی وہ بھابھی کو جا کر ہی لے گی. یوں بھی ان دنوں ان کے لیے مون کے پیچھے پیچھے پھرنا بھی مشکل تھا جو کہ 2 سال کا ہو کر بھاگنے دوڑنے لگا تھا. کالج میں مڈ ٹرمز شروع ہوئے تو وہ اس طرف متوجہ ہو کر خاصی مصروف ہو گئی اور یوں کافی دن آگے سے رکھ گئے. عثمان بھائی اپنی فرم کی طرف سے کسی کورس کے سلسلے میں اپنے کولیگ کے ساتھ اٹلی گئے ہوئے تھے. ان کی آمد 2 مہینے سے پہلے متوقع نہ تھی تو وہ گھر میں خاصی بور ہوتی رہتی تھی. مڈ ٹرمز کے بعد اسکول سے بیٹھنے کا پروگرام بنایا ہی تھا کہ اچانک بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ انہیں ماما اور ابو کی تگڑی سفارش کے بعد بھیا کو خاصا ناراض کر کے گھر لے آئی. اپنی سی پوری کوشش کرتی کہ بھیا کو زیادہ دیر بھابھی کے پاس بیٹھنے کا موقع نہ ملے. ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق انہیں ٹینشن سے دور اور خوش رکھنے کی از حد ضرورت تھی جبکہ بھیا کی موجودگی میں یہ سب ہونا مشکل ہی تھا. شام میں بھیا کے آنے کے وقت انہیں اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آتی اور پھر رات کو جب تک ان کی آنکھ نیند سے بوجھل نہ ہو جاتی انہیں زبردستی کسی نہ کسی بہانے اپنے پاس روکے رکھتی تھی. ماما اور اس نے مل کر مون کو سنبھال لیا تو بھابھی بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئی اور پھر یہ شاید اس کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ وہ ایک خوبصورت سی بھتیجی کی پھوپھی بنا دی گئی. خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. بھیا ماما اور پاپا کی خوشی بھی دیدنی تھی. اس نے بھابھی کے ملیح چہرے پر گہرے سکون اور طمانینت کے رنگ اترتے دیکھے تو آپ ہی آپ مطمئن ہو گئی. بھیا اس کے بےحد اصرار اور ضد پر دوبارہ کچھ دن کے لیے ان کے پاس ہی آ گئے تھے. ملیحہ باجی بھی اپنے تینوں شیطانوں کے ساتھ آ جاتی تو گھر میں بے حد رونق لگ جاتی تھی. بھیا کے رویے میں پیدا ہونے والی غیر معمولی لچک سب نے محسوس کی اور دل ہی دل میں اپنے پروردگار کے شکر گزار ہوئے. بھابھی کے لبوں پر مسکراہٹ اب بھیا کی موجودگی میں بھی ویسے ہی رہتی تھی. وہ خوف و ہراس جو انہیں سہمائے رکھتا تھا اب زائل ہو گیا تھا. شاید بیٹی کا باپ بننے کے بعد بھیا نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا تھا. بیٹی واقعی رحمت ہوتی ہے، وہ قائل ہو گئی. اسی دوران ہی ہنگامہ پرور دنوں میں اس نے فائنل ایگزامز کی تیاری کی اور امتحان دے کر فارغ ہو گئی. کیلنڈر پر نظر پڑی تو دکھ کے سائے اس کے اندر اترنے لگے. کل ربیہ آپی کا برتھ ڈے تھا. وہ جو منو مٹی تلے جا سوئی تھی ان کی سالگرہ کا دن اسے خون کے آنسو رلا گیا. آپی، اس نے پرانا البم نکال کر ان کی تصویر پر سر ٹکا دیا. کیوں چلی گئیں آپ ہم سب سے اتنی دور؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ گرم گرم آنسو تصویر کو بھگو رہے تھے. بہنوں میں وہ ملیحہ باجی سے بھی بہت مانوس تھی مگر ربیہ آپی تو اس کی جان ہوتی تھی.
وہ ان سے بہت چھوٹی تھی مگر ان کے بےحد قریب تھی۔ آپی کو بچے بےحد پسند تھے، شاید اسی لیے ننھی سی ابیہا کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی، اور یہ کتنی عجیب اور کرب انگیز بات تھی کہ وہ ربیہ آپی جو اپنوں اور غیروں کے بچوں پر جان چھڑکتی تھی، قدرت نے انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ وہ کسی بچے کی حقیقی ماں کہلانے کے احساس کو کبھی نہیں پا سکتی تھی، اور یہ انکشاف جب ان پر بجلی بن کر گرا تھا تو وہ کیسی زرد ہو کر رہ گئی تھیں، گھٹ گھٹ کر روتی تھیں۔ شوہر نے بھی 4 سال باوجود اس امر کو جاننے کے کہ کبھی بھی ان کی گود ہری نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کا انتظار کیا، مگر کب تک اولاد کی خواہش اور عزیز و اقربا کے بےحد اصرار پر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ربیہ نے تو ٹوٹتے ہوئے دل کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے یہ بھی سب برداشت کیا تھا، مگر جب دوسری بیوی کے کہنے پر انہیں طلاق کا وہ منحوس کاغذ تھمایا گیا تو وہ ہار گئیں۔ ماما اور پاپا نے ایک سے ایک بڑے ہاسپٹل میں ان کا علاج کرایا، مگر برین ہیمریج ان کی تمام ریاضتوں اور دعاؤں پر پانی پھیر کر زندگی کے وجود کو یخ کر گیا۔ ربیہ آپی کی موت کسی ایک وجود کی موت نہیں تھی، بلکہ ماما، ابو، ملیحہ، بھیا اور ابیہا کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ عثمان کی محبت کے آشیانے اور ان گنت دیکھے ہوئے خوابوں کی بھی موت تھی۔ عثمان بھائی اور ربیہ آپی کی نند ایک دوسرے سے منسوب تھے، اور یہ نسبت ان کی ایما پر ہی طے کی گئی تھی۔ کتنی محبت تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے، مگر وقت کی گردش بہت کچھ تباہ کر گئی تھی، اور چاہت کے درخت پر لگی وہ چھوٹی سی کومپل بھی تند و تیز آندھی کی نظر ہو گئی۔ آپی تصویریں سمیٹ کر رکھتے ہوئے اس کا دل بری طرح مسلا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے متورم آنکھیں اٹھا کر گھڑی دیکھی تو وقت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ آج پھر پچھلے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ گھٹن کا احساس بڑھا تو وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ لون میں لگے درختوں کے پتے ہواؤں سے ہلتے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ایک جامد خاموشی اور گمبھیر سناٹے نے ماحول کو ساکت کر رکھا تھا۔ اچانک اسے مون سے چھوٹی نینی کے رونے کی آواز آئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو بھابھی لاؤنج میں لیے اسے ٹہل رہی تھیں۔ وہ باہر نکل آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ نینی ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ ان کے پاس چلی آئی۔ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، مستقل رو رہی ہے۔ وہ اسے سلانے کی کوشش میں خاصی ہلکان ہو چکی تھی۔ تو آپ باہر کیوں آ گئیں؟ اس نے ان کی گود سے نینی کو لے لیا۔ دراصل عرفان ڈسٹرب ہوتے ہیں، تمہیں تو معلوم ہے، انہیں غصہ بھی بہت جلد آ جاتا ہے۔ ان کا جواز اسے تپا گیا۔ اس لیے آپ اسے لے کر باہر آ گئیں؟ کیا آپ ڈسٹرب نہیں ہوئیں؟ اسے خامخواہ غصہ آنے لگا۔ اوہو بھائی، میں تو ماں ہوں نا، وہ بڑے آرام سے بولی۔ تو وہ بھی تو باپ ہیں، کیا وہ ایک رات اپنی اولاد کے لیے جاگ نہیں سکتے؟ کل کو جب یہ اولاد جوان ہو جائے گی تو اس پر سب سے زیادہ حق بھی وہی جتائیں گے۔ وہ حسب عادت سٹارٹ لے چکی تھی۔ بھابھی کو ہنسی آ گئی۔ ایسی بات نہیں ابیہا، دراصل انہیں صبح آفس جانا ہوتا ہے، رات کو نیند پوری نہ ہو تو صبح کسل مندی رہتی ہے۔ بھیا کی طرفداری کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آپ تو جیسے پورا دن سوتی اور آرام کرتی رہتی ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ عجیب بات تھی، بھیا انہیں کتنا دکھ دیتے تھے مگر وہ ہمیشہ ان کی حمایت کرتی تھی۔ بری بات ہے ابیہا، تمہیں اپنے بھائی سے اس قدر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی بڑبڑاہٹ کے پیش نظر سمجھا رہی تھیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسز آسما عرفان، میں اپنے بھائی سے ہرگز بدگمان نہیں، مگر ان کے مزاج سے مجھے سخت اختلاف ہے۔ وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر ٹھوس لہجے میں بولی۔ بھابھی اس کے طرز تخاطب پر ہولے سے مسکرا دی۔ مگر اس جرم میں آپ بھی برابر کی شریک ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں؟ وہ حیران رہ گئی۔ جی ہاں، ان کی زیادتیاں سہ سہ کر آپ نے انہیں عادی بنا دیا ہے۔ میں ناجائز بولنے کی نہیں مگر جائز اور حق بات کہہ دینے کی حامی ہوں، اور میرے نزدیک سچ یہی ہے کہ مظلوم ہی ظالم کو ظلم پر آمادہ کرتا ہے، اور آپ بھیا کا ہر طرح کا رویہ برداشت کر کے ایسا ہی کر رہی ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ ابیہا، بھابھی معتجب سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بھابھی، غیر ضروری خاموشی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ نینی کو لے کر جانے لگی۔ ارے مگر اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ چونکی۔
اسے میں سلا دوں گی، فی الحال آپ جا کر اپنی نیند پوری کریں، صبح بھیا کو آفس بھیجنے سے پہلے اچھی خاصی گن چکر بنی ہوں گی، آپ کا آرام زیادہ ضروری ہے۔ نینی کو لے کر وہ آگے بڑھ گئی تو بھابھی مسکرا دی۔ رشتے میں تو وہ ان کی نند تھی مگر روایتی انداز نہ تھا اس کا، ہمیشہ سچ کہنے اور حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیتی رہتی تھی وہ انہیں، مگر وہ بھی کیا کرتی، اپنی فطری بزدلی کے باعث کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی میکے کا مان ان کے پیچھے نہ تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ بھائی تو کوئی تھا ہی نہیں، صرف ایک بوڑھی والدہ تھیں جنہیں عرفان کبھی خاطر میں نہ لاتے تھے، اور وہ جانتی تھیں کہ بہرحال ان کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہی ہے، سو بڑی خاموشی سے سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی رہتی تھیں۔ صبح بھیا اس کے کمرے میں نینی کو دیکھنے آئے تو اسے بغیر تکیے کے نینی کے پاس ہی سوتا پایا۔ کمرے کے تمام کشنز اور تکیے نینی کے ارد گرد گر جانے کے خوف سے جمع کر کے کتنے مزے سے وہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کس قدر خیال تھا اسے آسما کا، وہ سوچ کر باہر چلے آئے۔ رات کو اس کی آواز جاگ جانے کے باعث ان کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ اور وہ دل ہی دل میں قائل ہو کر پشیمان بھی ہو گئے تھے۔ نینی 1.5 ماہ کی ہو گئی تو بھیا نے واپس جانے کی رٹ لگا دی۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جائیں، مگر کیا کرتی، اس مرتبہ بھیا بے حد سنجیدہ تھے۔ گھر میں بچوں کی وجہ سے رونق لگی رہتی تھی اور وہ ان میں مصروف ہو کر بہت کچھ بھلا دیتی تھی۔ پاپا نے انہیں روکا بھی، مگر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ بہرحال انہیں اپنے گھر تو جانا ہی تھا۔ جاتے جاتے بھابھی کے چہرے کا اطمینان اسے خوش کر گیا۔ یہ اس کی باتوں کا اثر تھا یا بھیا کے دل میں اللہ نے نیکی ڈال دی تھی؟ بہرحال راوی اب چین ہی چین لکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور وہ اس میں ہی خوش تھی۔ عثمان بھائی کا کورس تو 1 سال کا تھا، مگر انہیں گئے ہوئے پورے 13 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور وہ بڑی بے چینی سے ماما اور پاپا کے ساتھ ان کی واپسی کی منتظر تھی۔ ہر مرتبہ فون پر ان سے واپسی کا پوچھتی، مگر وہ ٹال جاتے۔ اس شام وہ ٹیرس پر کھڑی چائے کا مگ تھامے سامنے والے گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتے بچوں کو دلچسپی سے دیکھنے کا مشغلہ جاری رکھے ہوئی تھی کہ گیٹ پر یلو کیب سے نکلتے عثمان کو دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی اور کھلے گیٹ سے اندر آتے عثمان کے فراق سینے سے بے تابہ نہ جا لگی۔ بھائی؟ رفتے جذبات سے آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئیں۔ ابھی ہاں، عثمان نے شفقت سے اس کا سر سہلایا۔ وہ جانتا تھا اس کی اچانک آمد اسے یوں ہی بدحواس کر دے گی، مگر سرپرائز دینے کی خواہش میں بنا بتائے ہی چلا آیا۔ ارے رو رہی ہو؟ وہ اسے علیحدہ کرتے ہوئے ہنس دیا۔ بالکل بے وقوف ہو۔ وہ خفیف سی ہو کر آنکھوں کے بھیگے گوشے انگلی کے پور سے خشک کرنے لگی۔ آپ بہت ہی، وہ کچھ کہنے لگی تھی۔ گھامڑ ہیں، اس کا جملہ اچک لیا گیا تو اس نے بوکھلا کر عثمان کے پیچھے جھانکا۔ علی شاہ کندھے پر مغربی بیگ ڈالے خاصا بیزار کھڑا تھا۔ کیا کہا؟ عثمان چلبلا کر گھوما۔ کچھ نہیں بھائی، میں تو ان کا جملہ مکمل کر رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ بائی دا وے، تمہارے یہاں استقبال اسی طرح کیا جاتا ہے، رو دھو کر؟ اس نے کنکھیوں سے ابیحہ کو دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، دراصل چھوٹی بہنوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ عثمان کا جملہ کاٹ کر اپنی سوچ کے مطابق مکمل کیا۔ ہاں بس ذرا ذرا سی بات پر پلکیں بھگونے لگتی ہیں، عثمان نے سادگی سے کہتے ہوئے ابیحہ کو شانے سے لگا لیا، جو علی شاہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے خاصی برہم نظر آ رہی تھی۔ چلیں بھائی اندر آئیے۔ عثمان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس انداز سے کہا جیسے علی شاہ کو نظر انداز کر رہی ہو۔ ہاں ہاں چلو آؤ علی، وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ عثمان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کھینچا تو وہ کچھ جتانے کے سے انداز میں ابیحہ کو دیکھتا اندر چلا آیا۔ ماما اور پاپا حسب توقع خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اتنے دنوں بعد بیٹے سے ملے تھے، ماما بھی گلوگیر ہو گئیں۔ علی شاہ ان سب کے جذبات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے سب کو لیونگ روم میں چھوڑ کر کچن کا رخ کیا۔ شام کا وقت تھا۔ عثمان اور علی شاہ کے انکار کے باوجود ریفریشمنٹ کے نام پر اس نے بہت کچھ جمع کر لیا۔
رات کو اس نے عثمان کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2-3 ڈشز بنائی تھیں۔ ماما نے فون کر کے بھیا اور ملیحہ باجی کو بلا لیا اور وہ سب بھی فوراً چلے آئے۔ گھر میں یکدم رونقیں سمٹ آئی تھیں۔ بھابھی اور ملیحہ باجی کے ساتھ خوش گپیوں میں کھانا بنایا اور بچوں کے شور میں تناول کرتے ہوئے اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے کھل رہا تھا۔ پاپا اور بھیا علی شاہ اور عثمان سے ان کے رودات سننے میں مصروف تھے۔ جبھی وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتی چلی آئی، سب کو سرو کر کے علی شاہ کی طرف دیکھا۔ چینی؟ نارمل لہجے میں پوچھا۔ 4 چمچ، اس کے اطمینان سے کہنے پر سر اٹھا کر حیرانی اور پریشانی سے نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر جما دیں۔ یہ 4 کپ کے لیے ہے؟ اب 1 کپ میں بھلا کتنی چینی درکار ہوگی؟ علی نے مسکراتے ہوئے وضاحت کر کے گویا حساب کا سوال کیا۔ زبان پر تو اس کے بڑا سخت سا جواب آیا تھا، مگر سب کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے 1 چمچ ڈال کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یوں بھی پہلی ملاقات میں کسی سے اس طرح فرینک ہونا اسے سخت ناپسند تھا۔ سب لوگ مصروف تھے، اس لیے ان کی گفتگو کسی نے نہیں سنی۔ رات گئے بھیا اور باجی لوٹ گئے تو وہ بھی کچن سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ علی شاہ کو لاؤنج میں براجمان دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ اس کے خیال میں تو وہ اب تک جا چکا تھا۔ ابھی ہاں، عرفان بھائی والا کمرہ علی شاہ کے لیے صاف کر دو پلیز۔ عثمان اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا یہ کسی اور شہر میں رہتے ہیں؟ نہیں، دراصل اس کے والدین آج کسی قریبی عزیز کی عیادت کے لیے لاہور چلے گئے ہیں۔ میرے اصرار پر بمشکل یہاں آنے پر راضی ہو سکا ہے۔ اب یہ 1 ہفتہ تو یہیں رہے گا۔ عثمان اسے بتا کر واپس لوٹ گیا۔ اس کا دل چاہا پوچھے اگر والدین یہاں نہیں تو کیا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ پھر مناسب نہ سمجھا اور سر جھٹک کر کمرے کی ڈسٹنگ کر کے چادر وغیرہ بدل دی۔ ماما نے اسے خاص ہدایت دی تھی کہ وہ عثمان کے ساتھ علی شاہ کے ناشتے کا بھی خیال رکھے، کیونکہ وہ یہاں مہمان ہے اور اس کے والدین شہر سے باہر ہیں۔ سو وہ سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ نیند بہت زوروں کی آ رہی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی وہ سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ روشنی پھیل چکی تھی، گویا نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے خود پر سخت غصہ آیا۔ گرمیوں میں صبح بھی تو اتنی جلد ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی رات کو وہ بہت تھک گئی تھی۔ خود کو برا بھلا کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر باہر آئی تو گھر میں حسب معمول خاموشی تھی۔ پاپا 9 بجے کے بعد ہی اٹھتے تھے۔ ماما بھی دواؤں کے زیر اثر سوتی تھی، اس لیے اکثر دیر ہو جاتی تھی، جبکہ وہ دونوں سفر کی تکان سے سوئے پڑے تھے۔ اس نے کچن میں آ کر چائے بنائی اور ناشتے کی تیاری کر کے باہر نکل آئی۔ ناشتے کا موڈ نہیں تھا، سوچا اخبار دیکھ لے، مگر اخبار آیا نہیں تھا۔ وہ کیاریوں میں اگی غیر ضروری کمپلیں نکالنے لگی۔ گیلے بال خشک ہو کر ہوا سے پریشان ہو رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے انہیں قابو میں کرنے کی صحیح کرتی کیاری میں جھکی وہ علی شاہ کو ایک دم ہی اچھی لگنے لگی۔ 2 قدم بڑھا کر وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح بخیر مس۔ ابھی ہاں لاسانی؟ غیر متوازن بھاری آواز پر وہ اچانک خاصا چونک گئی۔ صبح بخیر۔ ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے متانت سے کہا، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے میرا نام ابیحہ ثانی ہے۔ اس نے تصحیح کی۔ ریئلی؟ اس نے یوں حیرانی کا اظہار کیا جیسے واقعی اسے معلوم نہ ہو، جبکہ کل تعارف کا مرحلہ نپٹاتے ہوئے عثمان نے بڑے واضح الفاظ میں اس کا نام بتایا تھا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ وہ اندر جانے کے لیے قدم بڑھاتے بڑھاتے رک گئی، پلٹ کر پوچھا، کیوں؟ یہاں کرنے کو کچھ اور نہیں؟ وہ محض بات کرنے کی خاطر شوخی سے بولتا اس کے ساتھ قدم بڑھاتا لان میں چلا آیا۔ جی بالکل، یہاں کرنے کو اور چرنے کو بہت کچھ ہے۔ گھاس کی طرف اشارہ کر کے جانے وہ کیسے کہہ گئی۔ جواب میں علی شاہ کی ہنسی نے اسے خفت میں مبتلا کر دیا۔ گلابی سوٹ میں خجالت سے گلابی ہوتی ابیحہ کو علی شاہ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ ویسے سحر خیزی اچھی عادت ہے، میں بھی صبح جلد اٹھنے کا عادی ہوں۔ اس کے جانے کا ارادہ بھانپ کر وہ پھر شروع ہو گیا۔ بائی دا وے، آپ کا سٹار کیا ہے؟ فی الحال تو گردش میں ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ جی آپ نے کچھ کہا؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔
جواب میں وہ جی نہیں کہتی اندر چلی آئی۔ تھوڑی دیر میں سب جاگ گئے تو اس نے ناشتہ سرو کرنا شروع کر دیا۔ علی یار، آؤ یار، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ عثمان نے لان میں اخبار پڑھتے ہوئے علی کو ہانک لگائی تو وہ اندر چلا آیا۔ باہر کیا کر رہے تھے؟ عثمان کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گھاس چر رہا تھا۔ علی نے شرارت سے کپ میں چائے انڈیلتی ابیہا کو دیکھا۔ واٹ؟ عثمان بھونچکا کے رہ گیا۔ ابیہا کے ہاتھ بھی رک گئے۔ بھائی، مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہاں کرنے کو ناشتہ نہیں بلکہ چرنے کو گھاس ملتی ہے، لہٰذا وہ بات دانستہ ادھوری چھوڑ کر ہونٹ دانتوں میں دبا کر خاموش ہوا تو ابیہا نے پہلی فرصت میں کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے یوں دن دہاڑے منہ در منہ جھوٹ بولنے پر سخت کوفت کے ساتھ غصہ بھی آیا تو اس نے برتن اٹھا کر پٹکنے شروع کر دیے۔ جانے وہ باہر عثمان سے کیا کہتا رہا کہ وقفے وقفے سے دونوں کے کہے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتے رہے۔ وہ پھر باہر نہیں آئی اور ماما کے ہاتھ بقیہ سامان بھی بھیج کر خود کچن میں ہی چائے پی اور دوپہر کے کھانے کے لیے مصروف ہو گئی۔ علی شاہ کے رویے سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بہت حاضر جواب اور بزلہ سنج ہے اور عثمان کو اس پر بہت اعتماد بھی ہے، اسی لیے تو اسے گھر کے ایک فرد کی حیثیت دی تھی۔ کچھ لوگوں کو دلوں کو تسخیر کر لینے کا وصف حاصل ہوتا ہے اور علی شاہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ 2-3 دن میں ہی اس نے ماما، پاپا، بھیا اور ملیحہ باجی کے ساتھ ساتھ بچوں سے بھی اچھی خاصی دوستی کر لی تھی۔ رہی ابیہا تو ایک تو اسے فرصت نہیں تھی، دوسرا وہ ہر ایک سے فرینک ہونا کچھ ایسا پسند بھی نہیں کرتی تھی، مگر علی شاہ اسے بھی نہ بخشتا اور وجہ بے وجہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر ہی دیتا کہ وہ گھنٹوں کڑتی رہتی اور دعا کرتی رہتی کہ جلد از جلد اس کے والدین واپس آئیں تو وہ بھی اپنے گھر سدھارے۔ 2-3 دن بعد ان دونوں کو آفس رپورٹ کرنی تھی، لہٰذا صبح دونوں نکل جاتے تو شام تک خاصا سکون رہتا تھا۔ عثمان کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ علی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے لاؤبالی پن اور سادگی اس کے مزاج کا حصہ تھا اور اسے اس بات سے کوئی غرض تو نہیں تھی، مگر گھنٹوں عثمان کی زبانی علی کی تعریف و توصیف میں پڑھے گئے قصیدے بے دہانی سے سنتی رہتی تھی کہ بہرحال یہ اس کی مجبوری تھی۔ 1 سال دیار غیر میں ایک ساتھ رہنے سے وہ آپس میں بہت فرینک ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے تھے۔ ملیحہ باجی سے بھی اس نے خاصی دوستی گانٹی ہوئی تھی۔ شام کو وہ لوگ آ جاتے تو روح پرور ہنگاموں کی جان علی شاہ ہی ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ بھابھی کے ساتھ ایک طرف بیٹھی چپکے چپکے باتیں کرتی، بظاہر اسے نظر انداز کرتی رہتی تھی، یا شاید نظر انداز کرنے کی صحیح کرتی تھی، مگر دل سے تو وہ بھی قائل تھی کہ اس میں ماحول پر چھا جانے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ اپنے گھر واپس گیا تو اس نے شکر کا سانس لیا، مگر جلد ہی ماما پاپا کی گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ انہیں اپنا کس قدر عادی بنا گیا تھا۔ ملیحہ باجی اور بچے بھی آئے تو اسے بے حد مس کرتے ہوئے گئے۔ جاتے جاتے وہ سب کو اپنے گھر آنے کی پرخلوص پیشکش کر کے گیا تھا اور باجی نے تو اس کی دعوت قبول کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اسے شامل کرنا چاہا تو اس نے مصروفیت کا سہارا لے کر سہولت سے منع کر دیا۔ شروع کے 1-2 دن تو اسے بھی یوں ہی لگا کہ وہ گھر کے کسی نہ کسی کمرے سے برآمد ہو کر مس ابیہا لاسانی چائے کا 1 کپ مل جائے تو مہربانی کا نعرہ لگا دے گا، یا تازہ اخبار صوفے کے پیچھے ڈال کر حالات حاضرہ پر بے لاگ تبصرہ شروع کر دے گا، مگر دھیرے دھیرے وہ بھول بھال گئی۔ پاپا اور عثمان بھائی صبح کے گئے شام کو آتے، ایسے میں اسے ماما کا اور ماما کو اس کا سہارا تھا، اور اگر جو وہ بھی سو جاتی تو اسے دن سے شام کرنا مشکل ہو جاتا۔ پھر وہ عثمان سے خوب جھگڑتی کہ وہ اسے وقت نہیں دے رہا اور اس کی تنہائی دور کرنے میں قطعاً مدد نہیں کر رہا۔ بھائی اس کا تو سیدھا ساحل یہ ہے کہ تم شادی کر لو۔ عثمان نے بڑے مزے سے اسے زرعی مشورہ عنایت کیا۔ کیا مطلب؟ وہ بھنائی۔ اتنے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے شکایت نامے کا یہ جواب خاصا جھنجھلانے والا تھا۔ مطلب یہ لٹل گرل کہ اس طرح تم مصروف ہو کر بوریت کو بھول جاؤ گی
اور ہماری بھی جان بخشی ہو جائے گی۔ وہ شوخی سے مسکرایا۔ بہت خوب، وہ چڑھتے ہوئے بولی اور اٹھ کر جانے لگی۔ ارے ارے، جا کہاں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ لو، تمہاری خاطر کان پکڑ لیتا ہوں۔ اسے ہنوز خفا دیکھ کر آخری ترکیب لڑائی جو واقعی کارگر ثابت ہوئی۔ عثمان کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہاں تو بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم ہے ابیہا، جب سے میں واپس آیا ہوں ماما بہت اصرار سے مجھے کہہ رہی ہیں۔ مان وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ جی، اب وہ آپ کے سر پر صحرا سجانے کے موڈ میں ہے، وہ چہکی۔ اور میرے ساتھ ساتھ تمہارے بھی۔ عثمان نے چپ ہو کر اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ نہیں بھائی، آپ بڑے ہیں، پہلے آپ کی ہونی چاہیے۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، پہلے تمہاری، عثمان نے ہٹیلے لہجے میں کہا۔ پہلے آپ کی، وہ زچ ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ پہلے تمہاری۔ وہ اس کو زچ کر کے مزہ لے رہا تھا۔ دیکھیے، کہیں پہلے آپ میں گاڑی ہی نہ نکل جائے، اس نے ڈرانا چاہا۔ سو واٹ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آرام سے پیر پھیلاتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولا۔ جی تو اس کا بھی یہی چاہا کہ عثمان کے لہجے میں مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہہ دے، مگر یہ سب کہہ کر اسے اپنی شامت نہیں بلانی تھی۔ پلیز بھائی مان جائیں، دیکھیے نا، میں آپ کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اگر میری بھی ساتھی ہو گئی تو پھر میں کیسے مزہ کر سکوں گی؟ اس نے لاڈ سے کہا۔ یہ تو ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک ہی خوشی سے اچھل پڑا۔ آئیڈیا؟ کون سا آئیڈیا؟ وہ ٹھٹکی۔ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ اس سال تمہارے فرض سے سب کدوش ہو جاتے ہیں، اگلے سال تم میری شادی پر آ جانا اور خوب انجوائے کرنا۔ عثمان کی آنکھوں میں شوخی اور شرارت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ بھائی، آپ سنجیدہ بھی ہوں گے یا نہیں؟ وہ سخت تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ یہ بتاؤ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ وہ موضوع بدل گیا۔ 2-3 ماہ بعد، وہ خفا سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، رزلٹ کے 4 ماہ بعد شادی طے کر لیتے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے پروگرام بتانے لگا۔ کس کی؟ وہ بھڑک کر بولی۔ ارے بابا، میری اور کس کی؟ اس نے اطمینان سے کہا۔ تو پھر میں آپ کے لیے لڑکیاں دیکھوں؟ خوشی سے کھنکتے لہجے میں اس نے گویا یقین کرنے کے لیے پوچھا۔ لڑکیاں؟ وہ چلا اٹھا۔ خدا کو مانو ابیہا، میں ایک وقت میں کتنی شادیاں کروں گا؟ بھائی میرا مطلب تھا کہ لڑکی دیکھوں۔ وہ زچ ہوئی۔ اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات گمبھیر ہو گئے۔ بھائی؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ اب تک اپنا ماضی فراموش نہیں کر سکے؟ اس کا اشارہ اس نسبت کی طرف تھا جو عثمان کی چاہت پر طے کی گئی تھی۔ شاید نہیں۔ گہرا سانس بھر کر ڈھیلے سے انداز میں اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر وہ بولا۔ تو ابیہا کے اندر دکھوں کی لہریں بڑی شدومت سے سر پٹکنے لگیں۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ اپنے حال سے مطمئن اور مستقبل سے کبھی متفق نہیں ہوتے۔ آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں بھائی، زندگی صرف ایک بندے پر تو ختم نہیں ہو جاتی نا۔ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اسے سمجھانے کی صحیح کر رہی تھی، مگر تلاش ختم ہو جاتی ہے، جستجو دم توڑ دیتی ہے ابیہا۔ وہ ایک بندہ جو کوئی حد نہیں ہوتا، کوئی مسیحا نہیں ہوتا، مگر اس سے آگے ہر چیز بے مایا بے وقت لگنے لگتی ہے۔ وہ اصرار، وہ ہوج جو انسان کو کشاں لیے پھرتی ہے، اس کے قدم سست پڑ جائیں تو سفر رائے گاں لگنے لگتا ہے۔ مگر تم شاید نہ سمجھو، اور خدا کرے تم کبھی بھی اس جنون کو نہ سمجھ پاؤ۔ کہتے کہتے وہ اسے دعا دے گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ابیہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر میں ایسا کچھ کر ڈالوں جو میری شریک حیات کے لیے اذیت کا باعث بن جائے۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بے چینی سے بولا۔ میرا وجود ادھورا ہے ابیہا، اور کوئی لڑکی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ کر سکتی جو پہلے ہی اپنا آپ کسی کو سونپ چکا ہو۔ بھائی، اس نے بڑی عقیدت سے عثمان کو دیکھا جو اپنی محبت میں سچا تھا۔ میں آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کروں گی جو آپ کو سمیٹ لے گی، اپنی محبت سے آپ کی تکمیل کر دے گی۔ وہ بڑے یقین سے بولی تو عثمان کے لبوں پر بجھی سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ ماما نے عثمان بھائی کے حامی بھرتے ہی ان گنت لڑکیاں گنوا ڈالیں، جن میں سے آدھی تو
آدھی تو خاندان کی ہی تھیں، جبکہ پاپا کا خیال خاندان سے باہر کرنے کا تھا، کیونکہ عثمان کی پہلی نسبت کا اصل جواز سب کو معلوم تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ عثمان اپنی منگیتر کے لیے کس حد تک سیریس تھا۔ ایسے میں کوئی بھی اپنی بیٹی دیتے ہوئے جھجک سکتا تھا، مگر ماما کے نزدیک پہلے خاندان والوں کا حق تھا۔ عثمان سے پوچھا تو اس کی کوئی پسند ہی نہ تھی، اور خاندان میں شادی کے وہ خود بھی حامی نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی تمام ذمہ داری ابیہا پر ڈال دی، جس نے اس سے ایک بہترین رفیق کے سفر تلاش کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ اس نے پورا بھی کر دکھایا۔ ماما نے جب اس سے کہا کہ وہ بھی اپنے حلقہ احباب میں لڑکیاں دیکھے تو اس کی نظر انتخاب ثنا فاروق پر جا ٹکی، جو 4 سال سے اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی آئی تھی۔ وہ جو آصف بٹ میں بے حد انٹرسٹڈ تھی۔ اس کی شادی کے بعد ثنا کے چہرے پر جو تحریر اس نے پڑھی تھی وہ عثمان کی آنکھوں میں بھی اسے ہمیشہ نظر آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ثنا جیسی معاملہ فہم لڑکی جو خود اس در سے آگہی حاصل کر چکی ہے، عثمان بھائی کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ثنا نے اس کی بات پر آہستگی سے سر جھکا کر اقرار کر لیا تھا۔ وہ عثمان کو سمیٹنے کے لیے تیار تھی، جبکہ خود اس کا دل فگار تھا، مگر شاید ہوتا یوں ہی ہے، ایک پیاسا ہی دوسرے پیاسے کی تکلیف کو شدت سے محسوس کر سکتا ہے۔ عثمان کو اس نے آصف بٹ والا قصہ اور ثنا کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کیں تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوا، اور یوں اس کے اقرار کو سب نے ہفتے اقلیم کی دولت سمجھتے ہوئے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھابھی، ماما اور ملیحہ باجی کو بھی ثنا بہت اچھی لگی۔ سادہ سے نکوش کی مہربان مزاج والی ثنا سب کے دل میں اتر گئی۔ عثمان کا ملن شاید ثنا سے ہی لکھا تھا کہ راستے میں کوئی دیوار آ ہی نہ سکی، اور ثنا کے گھر والوں نے پروپوزل قبول کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ عثمان کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی ماما نے ملیحہ باجی کو اس کے سر پر سوار کر دیا۔ اس شام وہ شاپنگ کر کے لوٹیں تو تنہائی اور فرصت پاتے ہی انہوں نے سٹارٹ لے لیا۔ ابیہا، تمہارے اب کیا ارادے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کے کان کھڑے ہو کر نیک ہی ہیں، شاپرز سمیٹ کر رکھتے ہوئے بظاہر بے نیازی سے بولی۔ تو پھر شادی سے کیوں انکاری ہو؟ ان کے لہجے کی گھنگرت سے لگتا تھا کہ آج ہی جواب لے کے جائیں گی۔ ابیہا منہ بنا کر کارپیٹ پر ہی ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے لیٹ گئی۔ ارے چھوڑیں باجی، شادی وادی میں بھلا کیا رکھا ہے؟ آگے ہی ملک کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، ایک پتہ نہیں کیا شادی، ہاں ایک میرے، ٹھیک ہے یہاں نہ مٹا ہوا تھا، ایک میرے شادی نہ کرنے سے کم از کم ملک و قوم کو فائدہ تو ہوگا نا۔ اس نے بات ہنسی مذاق میں اڑانی چاہی۔ کیا مطلب؟ تمہاری شادی نہ کرنے سے کیا ملک کی آبادی کم ہو جائے گی؟ تم نے کیا لائن لگانے کا پروگرام بنایا تھا؟ ملیحہ باجی اچھا خاصا بھڑک کر بولی تو وہ بری طرح کھجل ہو کے اٹھ گئی۔ لا حول ولا قوت، توبہ ہے باجی، ایک تو آپ شادی شدہ لوگوں سے بات کرنا مصیبت ہے، جو دل جاتا ہے بول دیتے ہیں آپ لوگ اگلے بندے کا لحاظ کیے بغیر۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی تو وہ مزید پھیل گئی۔ ایمان سے جہاں آپ شادی کا لفظ کہتی ہیں میرے ذہن میں اس کا ہم قافیہ اور ہم معنی لفظ آ جاتا ہے، یعنی بربادی۔ اس نے شوخی سے کہا۔ کیوں بھلا؟ آبادی کیوں نہیں آتا؟ آپ ہی کا سوال منطقی تھا۔ اوہو، پھر وہی آبادی؟ میں نے آپ سے کہا تو ہے کہ آبادی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ ہنسی دبا کر بولی تو ملیحہ باجی بھڑک اٹھی۔ سنجیدہ ہو جاؤ لڑکی، نہیں تو کان سے پکڑ کے عثمان کے ساتھ ہی تمہاری رخصتی کا بندوبست کر دوں گی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ کہنے لگی۔ بس عثمان بھائی کی شادی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ گھوم پھر کر ایک ہی بہانہ تھا اس کے پاس، تو کیا میں اس کی شادی انجوائے نہیں کروں گی؟ میں بھی تو شادی شدہ ہوں۔ انہوں نے دلیل دی۔ ہر کوئی آپ کی طرح لکی نہیں ہوتا باجی۔ وہ آزردہ ہو گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ عرفان بھیا کی شادی پر ربیہ آپی صرف بارات والے دن آ سکی تھی۔ آنکھیں خود بخود بھیگنے لگیں۔ ابیہا، ملیحہ باجی اس کی بات اور آنکھوں کی نمی کی وجہ سمجھتے ہوئے خود بھی افسردہ ہو گئی۔ شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے باجی، اور جب میں ہی خوش نہیں تو آپ سب کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ وہ گلوگیر ہو گئی تھی۔ مگر کیوں ابیہا؟ شادی تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے خود سے لگا لیا۔ لیکن میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا باجی۔ ان خوابوں کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی سمٹ آئی۔ نہیں ابیہا،
ہر شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب کی صورتیں مختلف بنائی ہیں، ایسے ہی سب کی قسمتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ جڑواں بہن بھائیوں کے بھی نصیب الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں بھی تو ربیہ کی بہن ہوں، کیا میں نے خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزاری؟ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ لاجواب ہو گئی۔ تمہارا وہم اور خوف بے جا ہے۔ نرمی سے، محبت سے، ہر صورت وہ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھیں، جبکہ وہ شادی کے نام پر ہی ایسے بدکتی تھی کہ کوئی دلیل کارگر نہ ہوتی۔ مگر باجی، ابھی میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ وہ بے دست و پا ہو کر بے بسی سے بولی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حق میں یقیناً بہتر فیصلہ کرے گا۔ میں ماما کو تمہاری رضامندی کی نوید دے رہی ہوں تاکہ جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل آئے وہ ہاں کر کے تمہارے فرض سے بھی سب کدوش ہو جائیں۔ باجی بڑے اطمینان سے اسے منا کر اٹھ گئیں، تو وہ یہ سوچ کر خاموش ہو رہی کہ فی الحال تو کوئی پروپوزل ایسا نہ تھا جسے قبولیت کی سند دی جا سکے، لہٰذا جب ایسا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اور یہ شاید اس کی دعاؤں کا ہی اعجاز تھا۔ ثنا کی بڑی بہن کی شادی طے ہو گئی تو انہوں نے ثنا کے لیے بھی جلدی مچا دی، لہٰذا ماما اور باجی اس کا قصہ بھول کر عثمان کی شادی میں مصروف ہو گئیں، تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اکثر شام کو علی شاہ بھی آ جاتا تو عثمان کا خوب ریکارڈ لگتا تھا۔ عثمان ثنا سے مل کر کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، وہ سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی تھی۔ عائشہ، سمینہ اور فوزیہ نے سنا کہ ابیہا نے ثنا کو اپنی بھابھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو حیران رہ گئیں، کیونکہ سب جانتی تھی کہ ابیہا آصف بٹ والے معاملے سے واقف ہے۔ اس کے باوجود یہ پروپوزل ان کی سمجھ سے باہر تھا، یہاں تک کہ فوزیہ نے تو فون پر اس سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا۔ لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں فوزیہ، مگر ان کی نادانیوں کی سزا اتنی کڑی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو پسند کرنا گناہ تو نہیں۔ جس آزاد ماحول کے ہم پروردہ ہیں وہاں دن رات مخالف جنس کا بھی سامنا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی پسند آ جائے تو یہ کوئی بعید از فطرت بات تو نہیں۔ وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہی تھی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے اور انسان اپنی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر ہم لوگ اتنے ہی کم ظرف اور تنگ ذہن ہیں کہ ایک لڑکی کی بے ضرر سی پسند کو قبول نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنی اس نام نہاد ایڈوانس سوسائٹی کے عام تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے، جو ہمیں جسمانی لحاظ سے آزاد کر کے فکری لحاظ سے پابند رکھنا چاہتی ہے۔ حسب توقع کہتے کہتے وہ غصے میں آ گئی۔ فوزیہ نے ہنکارا بھرا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر یہ سب کتابی باتیں ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ تم اتنی کتابی ہو۔ وہ معتجب تھی۔ جو باتیں کتابوں کی زینت ہیں فوزی، انہیں ہم لوگوں کو ہی تو عمل میں لانا ہے۔ ویسے بھی اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ میں ثنا کے علاوہ کسی اور کو اپنی بھابھی بناتی اور وہ پہلے سے کسی میں انٹرسٹڈ نہ ہوتی؟ فوزیہ لاجواب ہو گئی تو کھلکھلا کر ہنسی۔ بھئی مان گئے کہ کالج چھوڑنے کے بعد بھی تم ویسی ہی ہو، ایسے مدلل انداز میں بات کرنے والی کہ مخاطب کو لاجواب کر دو۔ لاجواب نہیں، قائل کرتی ہوں۔ اس نے ہنس کر فرضی کالر جھاڑے۔ جی جی، فوزیہ نے مسکرا کر کہا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ عثمان کی شادی کے تمام فنکشنز میں علی شاہ اور اس کے کزنز نے خوب رونق لگائی اور صحیح معنوں میں انہوں نے اس شادی کو انجوائے کیا۔ اس دوران علی شاہ سے بھی اس کی ہائے ہیلو ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ کی وہ اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ بارات والے دن علی کی امی سے خاص طور پر اسے متعارف کرایا گیا۔ ہلکے گلابی کلر کے باہری کام والے سوٹ میں وہ فوراً ہی انہیں پسند آ گئی۔ علی اور ان کی نکاحوں میں لکھی پسندیدگی کو وہ پڑھ چکی تھی، لہٰذا فوری طور پر فکر مند بھی ہوئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہنگاموں میں سب کچھ بھول کر مصروف ہو گئی۔ ولیمے والے روز سفید کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس علی نے جب پورا رول اس پر خرچ کر ڈالا تو غصے اور بے بسی سے اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ براؤن کلر پر بلیک موتیوں کا کام بہت نازک لگ رہا تھا۔ علی اس کے بدلتے موڈ کا مزہ لیتا رہا اور اسے زج کرنے کے لیے زور زور سے ہنستا مسکراتا معنی خیز جملے اچھالتا اس کی گھبراہٹ اور غصے کو انجوائے کرتا رہا۔ شادی کے بعد گھر میں ہنگامے سرد پڑ گئے۔ ثنا اور عثمان کے اعزاز میں ہونے والی دعوتوں میں اس کو ماما اور پاپا کو بھی انوائٹ کیا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ چلی بھی جاتی اور کبھی ٹال دیتی۔ پہلے کی تھکن ہی نہیں اتر سکی تھی، اس لیے کہیں جانے کا موڈ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس شام بھی وہ ثنا کی کزن کی دعوت ٹال کر بیٹھی تھی کہ علی شاہ چلا آیا۔ بھائی تو ڈنر پہ گئے ہیں۔ بات سلام اطلاع دی، اتنی جلدی؟
علی نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ جی، مختصر کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں شکریہ، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ دراصل امی چاہ رہی تھیں کہ آپ لوگ کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں، سو میں آپ سب کو انوائٹ کرنے آیا تھا، وہ بتا رہا تھا۔ آنکھوں میں جذبوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ابیہا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ جی، اس وقت تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس وقت تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی؟ آپ فون پر ماما سے کنفرم کر لیجئے گا، ویسے بھی بھائی کی مصروفیات کا مجھے کچھ علم نہیں، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں، میں عثمان سے کانٹیکٹ کر لوں گا، بہرحال آپ ضرور آئیے گا، اس نے پرزور انداز میں بصد اصرار کہا تو وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے آپ تمام صورتحال کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، یوں بھی عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور آپ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہیں، وہ شوخی سے کہتا پلٹ گیا تو وہ اس نئی افتاد پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ بڑے واضح انداز میں وہ اسے اپنے جذبوں اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اظہار کر گیا تھا۔ یہ تو ابیہا بھی سمجھتی تھی کہ علی اس کے لیے مخصوص جذبات رکھتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں جلتے محبتوں کے چراغ ابیہا کی نظروں سے اوجھل تھے، نہ ہی اس کے لہجے میں پوشیدہ سحر سے وہ غافل تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ سب غیر متوقع نہیں تھا، وہ پھر بھی گھبرا گئی، اور اس گھبراہٹ میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب ماما نے کل کی بجائے 3 دن بعد ان کے یہاں جانے کی حامی بھر لی۔ علی شاہ کی امی نے ان سے فون پر جانے کیا کہا تھا کہ وہ باوجود خاموش ہونے کے بے حد خوش لگ رہی تھی۔ جلد ہی یہ راز بھی کھل گیا۔ ماما نے اسے بطور خاص بلوا کر علی شاہ کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تو وہ خاموشی سے اٹھ آئی۔ انہوں نے اسے سوچنے کے لیے ٹائم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ 3 دن بعد وہ علی کے ہاں جا کر اس کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھ لیں گی تاکہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اس مرتبہ ماما کا انداز حتمی سا تھا۔ وہ بری طرح چکرا گئی۔ دوسری طرف علی کو پورے گھر کا ووٹ آف فیور 100% حاصل تھا۔ ایسے میں اس کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں لگ رہا تھا، اور بہت سمجھانے کے باوجود اس کا دل شادی کو مان بھی نہیں رہا تھا۔ اس جھنجٹ میں پھنس کر وہ سخت اپسٹ ہو گئی تھی، اسی لیے علی کی والدہ کے اصرار کے باوجود ان کے یہاں نہ جا سکی۔ انہوں نے بھیا اور ملیحہ باجی کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ وہ خود میں علی شاہ کی دلچسپی محسوس کر کے بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ ماما وہاں سے واپس آئیں تو بے حد مطمئن لگ رہی تھیں۔ ملیحہ باجی اور ثنا نے بھی معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تو اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ علی شاہ نے ان دونوں کو بھی اپنے راز میں شریک کر لیا ہے۔ 2 دن بعد عثمان اور ثنا مری سوات کے ٹور پر جا رہے تھے۔ وہ ثنا کے ساتھ تیاری میں مدد دینے میں مصروف ہوئی تو ذرا دیر کے لیے تفکرات بھلا کر بہل گئی۔ ان 2 دنوں میں علی شاہ بھی آیا، مگر وہ اس کا سامنا کرنے سے گریزاں رہی۔ فون آیا تو عثمان کو دے دیا، اور اگر وہ گھر پر نہ ہوا تو میسج کا پوچھ کر بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سرد رویہ علی شاہ کے لیے ناقابل قبول ہے، مگر وہ اسے کوئی آس دلانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہر دم ماما کی سوالیہ نظریں جواب طلبی کرتی رہتی تھیں۔ اس پر علی شاہ کی دن بدن بڑھتی ہوئی آمد نے اسے خاصا بوکھلا دیا۔ ثنا اور عثمان چلے گئے تو خاموشی سے وہ بہت جلد اکتا گئی۔ تنگ آ کر میگزین پڑھنے چاہے، مگر دماغ گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر اٹک جاتا تھا۔ اس شام بھی وہ ٹیرس پر پڑی راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے، کیونکہ کل رات ماما نے اسے سنجیدگی سے فیصلہ کرنے کو، اور وہ بھی اسپات میں کرنے کا حکم سنا دیا تھا۔ علی شاہ برا نہیں تھا، بلکہ وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل کہلایا جا سکتا تھا، مگر ابیہا ثانی کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کر کے زندگی گزارنے کا خواب نہیں دیکھتی تھی۔ ربیہ آپی کی بے وقت اور جوان موت نے اس کے اندر خوف اور ڈر کا ایسا مضبوط جال بچھا دیا تھا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود اس میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ ابیہا، کسی نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ آپ؟ علی شاہ کو دیکھ کر راکنگ چیئر کی گردش تھم گئی۔ جی میں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ بھائی تو اب تک لوٹے ہی نہیں۔ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، گویا آنے کا مقصد پوچھنا چاہا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو وہ استفہامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کی ماما کی اجازت لے کر ہی آپ سے ملنے آیا ہوں، بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا
تو اسے بھی چاروں ناچار بیٹھنا پڑا۔ ذرا سی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھ مسلتی علی شاہ کی روشن روشن نگاہوں کے حصار میں تھی، جس کے لبوں کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ اسے خواہ نوس کر رہی تھی۔ ابھی ہاں، میرے خیال میں آپ میرے پروپوزل کے بارے میں جانتی ہیں اور اپنی ذات میں میری دلچسپی سے بھی ناواقف نہیں ہیں۔ گمبھیر سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ایسے میں آپ کا گریز شرم و حیا کا خوبصورت رد عمل بھی گردانا جا سکتا ہے، مگر جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں، فرار چاہتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ دھک سے رہ گئی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے جھک کر پوچھا تو بلا ارادہ ہی وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اپنے جذبات کے نتیجے میں ایسے ہی رد عمل کا خواہش ہوں، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، مگر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ شاید مجھے نظر انداز کرنے کی صحیح کر رہی ہیں۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ ایسی بات نہیں مسٹر علی شاہ۔ دراصل میں متذبذب ہو کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ علی شاہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ دراصل آپ کا رویہ میرے ساتھ بہت خاص قسم کا ہے، جبکہ میں تو عام سی بھی نہیں۔ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی اور بول کچھ اور دیا تھا۔ علی شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ عام سی تو نہیں؟ علی کی شوخ شوخ نظروں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آپ کے تمام جذبوں کی میں قدر کرتی ہوں، مگر جہاں تک شادی کا سوال ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑے توقف کے بعد اس نے کہا تو علی شاہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس لیے علی سے صاف بات کر لینی چاہیے۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس کی روشن آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ برائی آپ میں نہیں، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ آخر کہہ گئی، کیا آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ بڑے تیز لہجے میں کیے گئے علی کے سوال پر اس نے غصے سے سر اٹھایا اور تلملا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں۔ بمشکل غصے پر کنٹرول کر کے کہتی وہ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی اور آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ صبح اس کا خیال تھا کہ ماما اس سے کچھ پوچھیں گی یا کہیں گی، مگر ان کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ اسے ڈر ہوا کہیں علی شاہ انہیں کچھ بتانا گیا ہو، اس لیے بہانے سے ان سے بات کی اور مطمئن ہو گئی، کیونکہ ماما کا موڈ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ علی شاہ کل کب گیا اور ماما سے اس کی کیا بات ہوئی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ یوں بھی ماما سے ڈائریکٹ پوچھنے کی جسارت وہ کر نہیں سکتی تھی۔ پھر کافی سارے دن خاموشی سے آگے سرک گئے۔ ثنا اور عثمان واپس آئے تو در و دیوار جیسے پھر سے مسکرا دیے۔ ثنا کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس نے عثمان بھائی کی آنکھوں میں طمانیت کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا دیکھا تو سرشار ہو گئی۔ ثنا کی قربت نے ان پر چھائی ایک کثیف سی دھند صاف کر دی تھی، جس نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ثنا کی کامیابی کا اصل راز یہی تھا کہ اس نے ان کے دل میں پہلے نئے موجود عکس کو دھندلانے کی صحیح کرنے کی بجائے اپنی ذات کا رنگ ثبت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی محبت سے انہیں جیتا تھا، لہٰذا فتح کا نشہ اس کی آنکھوں میں خمار کی صورت جگمگا رہا تھا۔ علی ان دونوں کی واپسی پر بھی ان سے ملنے نہیں آیا تو ماما سمیت سب کو سخت حیرت ہوئی، جبکہ وہ اصل وجہ جانتے ہوئے کچھ خفیف سی ہو گئی تھی۔ وہ خود اس سے ملنے چلے گئے، لہٰذا اس کا سامنا کرنے کے خیال سے جو گھبراہٹ اس پر طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ آخری ملاقات کا اپنا تلخ رویہ یاد کر کے اسے بعد میں سخت افسوس ہوا تھا۔ وہ آرام سے بھی تو وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی، مگر اس وقت طیش کے عالم میں اس نے تمام اخلاقی تقاضے بالائے طاق رکھ دیے تھے۔ اپنے طور پر تو اس نے بات ختم کر دی تھی اور یہی سمجھ بھی لیا تھا کہ علی شاہ نے مناسب الفاظ میں ماما سے بات بھی کر لی ہوگی، مگر اس روز اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ثنا نے اس سے ماما کے کہنے پر علی شاہ کے پروپوزل کے بارے میں حتمی جواب مانگا۔ وہ اپنی پسندیدہ غزل سننے میں مصروف تھی کہ ثنا نے آ کر اسے آف کر دیا۔ خیریت، تمہیں ایسی کیا مشکل آ پڑی تھی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ مشکل مجھے نہیں، تمہیں آ پڑی ہے ڈیئر۔ ثنا اس کے قریب ہی دھپ سے بیٹھتے ہوئے شوخی سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ سوالیہ نظریں اس پر مرکوز کر دیں۔ مطلب یہ کہ ماما نے علی کے پروپوزل کے لیے تمہارا جواب مانگا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میرا جواب؟ وہ حیران ہوئی، گویا وہ اس روز والی بات سے قطعی ناواقف تھیں۔ ہاں، اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ثنا ہمتاً گوش تھی۔
پتہ نہیں، مگر فی الحال میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اس کا لہجہ پست تھا۔ کیوں؟ تم کیا کسی آب غم کی تلاش میں صحرا چھاننے کا ارادہ رکھتی ہو، یا کسی پہاڑ کو سر کر کے فتح کا جھنڈا گاڑنے کا؟ اس نے سر اٹھا کر ثنا کے پر اعتماد چہرے پر نظر ڈالی اور اس کی بات کے جواب میں فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے ٹال مٹول نے گویا سوالوں کی توپ کا منہ اس کی طرف کر دیا۔ ابھی ماما کی لمبی جھاڑ کا افسوس کم نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ باجی بھی ان کی ہم نوا بن کر چلی آئیں۔ وہی مخصوص دلیلیں تھیں اور ویسا ہی پیار بھرا اصرار۔ اس کے دل میں کیا تھا کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اور اپنے خوف سے جان چھڑانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ جلد ہی اس ٹینشن سے اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ ماحول کی تبدیلی کے لیے کچھ روز بھیا کے گھر رہنے چلی گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بھابھی بھی اس سارے سلسلے سے اچھی طرح واقف تھی، اور انہیں بھی علی شاہ کا پروپوزل ہفتے اقلیم کی دولت کی مانند اس کی قسمت کا سب سے چمکدار ستارہ لگ رہا تھا۔ حسب استطاعت انہوں نے بھی اسے سمجھایا، اور وہ جو وہاں سے پریشان ہو کر یہاں آئی تھی جھلا گئی۔ بھابھی کا نظریہ بھی بقیہ لوگوں کی طرح یہی تھا کہ جب اس نے آگے تعلیم جاری نہیں رکھنی، نہ ہی کوئی ڈپلومہ کورس وغیرہ کرنا ہے، تو شادی کر لے۔ گویا یہ بھی ایک طرح کی ڈگری تھی جسے حاصل کیے بغیر زندگی کی یونیورسٹی میں وہ ہمیشہ ہی ڈفر کہلاتی۔ یہ بھی زندگی کا ایک حسین موڑ ہے۔ ابھی ہاں، اس سے آگے ایک خوبصورت وادی تمہاری منتظر ہے۔ ان کا لہجہ خواب آگہی تھا۔ اس نے کچھ ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، ایسا ہی ایک موڑ آپ کی زندگی میں بھی تو آیا تھا، پھر آپ اس قدر ناخوش کیوں ہیں؟ دوسروں کی قسمتوں کے آئینے میں اپنے نصیب کا عکس مت تلاش کرو ابھی ہاں۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ سر جھکا کر کہنے لگی، ایک ہی شاخ پر کھلے ہر پھول کی قسمت مزار پر چڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ کچھ پھول کسی کی امنگوں کی سیج پر بھی سجتے ہیں، اور اس کی ضمانت مجھے کون دے گا کہ میری قسمت میں مزار نہیں سیج ہے؟ بڑی تڑپ سے سوال کیا۔ دیکھو ابھی ہاں، ہمارے پروردگار نے کہا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر تم اس سے اچھے کی توقع رکھو گی تو تمہیں اچھا ہی ملے گا۔ یعنی وہ انگریزی کہاوت ہے نا کہ گڈ مائنڈ گڈ فائنڈ۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، مگر بھابھی، ایک خوف مجھے محصور کیے ہوئے ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کروں؟ بس ایک فکر ہے جس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ بے بس نظر آنے لگی۔ تم اپنی فکر اس مالک کل پر چھوڑ دو ابھی ہاں۔ اگر خود اپنی ہی فکر کرتی رہیں تو پھر وہ تمہاری فکر چھوڑ دے گا، سمجھی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی کا جو رخ تم نے دیکھا ہے آئندہ بھی وہی منظر تمہاری نگاہوں کا مرکز بنے۔ شادی ایک مذہبی فریضہ ہے لڑکی، اور تمہیں اسے ادا کرنا ہی چاہیے۔ وہ اسے بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں سمجھا رہی تھی، اور وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ ایک ہفتہ ان کے پاس رہ کر واپس آئی تو اس کی خاصی برین واشنگ ہو گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ جلد ہی کوئی فیصلہ بھی کر ڈالتی، مگر پاپا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو وہ سب کچھ بھلا بیٹھی۔ 2-3 دن سے ان کا بی پی بہت ہائی جا رہا تھا، لہٰذا وہ گھر پر ہی تھے، مگر اس رات جب ان کے دل میں شدید درد اٹھا تو وہ سب بری طرح گھبرا گئے، فوری طور پر ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ انہیں فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ہارٹ اٹیک بہت سخت تھا، سب کی جان پر بن گئی۔ وہ ماما سے لپٹ کر بے اختیار روتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹے، فکر نہ کرو۔ ماما خود پر بہت ضبط کر رہی تھیں۔ عرفان بھیا اور عثمان بھائی نے بہترین ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا۔ ماما اور اس کی ناگفتہ با حالت دیکھ کر وہ لوگ بھی خود پر جبر کیے ہوئے تھے۔ ملیحہ باجی، ثنا اور بھابھی انہیں ڈھارس دے رہی تھی، مگر دل تھا کہ انجانے خوف سے سہما جا رہا تھا۔ بھائی، عثمان ڈاکٹر سے مل کر کوریڈور کی طرف آئے تو وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ پاپا ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ بی ایزی ابھی ہاں۔ عثمان نے اسے شانے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پاپا کو تھوڑے سے وقفے سے 2 اٹیک ہوئے تھے۔ عثمان عرفان بھائی اور طاہر بھائی کو ایک طرف لے جا کر بتانے لگے۔ بات سیریس تھی۔ ملیحہ باجی ضبط نہ کر سکیں تو خود بھی رونے لگیں۔ پاپا کو ایمرجنسی روم میں لے جایا جا چکا تھا، اور وہ سب باہر بیٹھے بے چینی سے ایک دوسرے کو ڈھارس دیتے ان کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔
وہ پوری رات اسی کشمکش میں گزری، لمحہ لمحہ جیسے ٹھٹک کر گزر رہا تھا اور ان سب کے دل خوف سے سہمے جا رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب ڈاکٹر نے یہ پس مردہ جاں فضا سنایا کہ اب ان کی حالت قدرے بہتر ہے تو سب کی آنکھیں جذبہ تشکر سے بھیگ گئیں۔ ملنے کی اجازت تو فی الحال نہیں تھی، اس لیے بس کلاس ڈور سے اس طرف لیٹے پاپا کو دیکھ کر وہ سب قدرے مطمئن ہو گئے۔ 2 دن بعد انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ سب پاپا کے پاس آئے تو بہت خوش تھے۔ پاپا نے نقاہت سے آنکھیں کھول کر ان سب کو دیکھا، بھیا، بھابھی، ثنا اور عثمان بھائی، ملیحہ باجی اور طاہر بھائی، سب ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ ان کی نگاہ سب سے پھسلتی ابیحہ پہ آ کے رک گئی۔ اشارے سے اسے پاس بلایا تو وہ خود پر کنٹرول کرتی ان کے پاس گئی اور قریب بیٹھ گئی۔ تم اکیلی کیوں ہو ابیحہ؟ پاپا کی نحیف آواز پر وہ سٹ پٹا گئی۔ جی پاپا؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہیں دیکھا۔ اکیلے مت رہا کرو بیٹے۔ پاپا نے دھیرے سے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ میں اکیلی تو نہیں پاپا، آپ ہیں نا میرے ساتھ۔ فرتے محبت سے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ پاپا؟ وہ ان کے بیڈ کی پٹی سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ مریض کے سرہانے روتے نہیں ابیحہ، بدشگونی ہوتی ہے۔ ماما نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اٹھایا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ماما سے لڑ جاتی۔ بھلا بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ محض ایک بدعت، ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ذہن کی اختراع جو بارہا برس ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی تھی، مگر یہ ان باتوں کا موقع نہیں تھا۔ پاپا نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا تو وہ اپنے تمام آنسو پی کر جبراً مسکرا دی۔ باجی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیرت سے وہ ساکت رہ گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ابیحہ، یہ پاپا کی خواہش ہے کہ کل شام تمہارا نکاح علی شاہ سے کر دیا جائے۔ ملیحہ باجی حد درجے سنجیدہ تھیں۔ پاپا کو ہوش میں آئے آج 3را دن تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اسے اپنے گھر کا دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ روحانسی ہو گئی۔ ابیحہ، کیا تم ایسے وقت میں بھی انکار کر دو گی؟ باجی نے تعصب سے اسے دیکھا تو وہ بے قراری سے ان کے گلے لگ گئی۔ نہیں باجی، یہ بات نہیں، پاپا کا حکم سر آنکھوں پر، مگر یہ سب یوں اور اس طرح۔ وہ چکرا سی گئی تھی۔ ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے ابیحہ، یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ تم پاپا کے فیصلے پر سر جھکا دو، ان کی دعائیں ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہیں گی۔ جذباتی یا کشمکش سے مغلوب ہو کر اور کچھ سب کی خواہش خصوصاً پاپا کی آرزو کے پیش نظر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو باجی خوش ہو کر سب کو خوشخبری سنانے چل دی۔ ماما نے علی شاہ کی امی کو رضامندی دے کر اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ بھی گھبرا کر جلدی سے چلی آئیں۔ تمام معاملات آنن فانن طے ہو گئے اور وہ خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی۔ ادھر علی شاہ حیران تھا، ابیحہ نے رضامندی کیسے دے دی؟ ابھی تک یہی سوال شش در کیے ہوئے تھا، مگر یہ سب کچھ شاید اسی طرح ہونا تھا۔ اسی لیے دوسری شام کو وہ نکاح نامے پر سائن کر کے ابیحہ ثانی سے ابیحہ علی شاہ بنا دی گئی۔ سارے بہانے اور واہمے پاپا کی خواہش کے آگے سرنڈر کر گئے تھے۔ گلابی سادہ سے سوٹ پر علی کی امی نے بھاری کام کا سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا تو آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ پھلانگتے باہر نکل آئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو بیٹا۔ علی کی امی نے اسے گلے سے لگایا تو اسے خود پر قابو رکھنا ہی پڑا۔ باجی اسے پاپا کے پاس لائیں تو وہ اسے دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو گئے۔ ابیحہ کے ساتھ علی شاہ بھی تھا۔ وہ ان کے بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پاپا، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ آنکھوں میں نمکین پانی کا سمندر لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اب میں سکون سے مر سکوں گا، پاپا نے دل گرفتگی سے کہا۔ نہیں پاپا، پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ تڑپ کر ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ادھر آؤ علی بیٹے۔ پاپا نے ابیحہ کے پیچھے کھڑے علی کو پکارا تو وہ قریب آ گیا۔ آئی ایم سوری بیٹا، میری وجہ سے یہ سب کچھ اتنا ارجنٹ کرنا پڑا، مگر بہرحال میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے شفقت سے علی کے شانے تھپائے اور ابیحہ کا ماتھا چوم لیا۔ اٹس آل رائٹ انکل، آپ کی خوشی ہی ہماری خوشی ہے۔ علی کے سعادت مندانہ جملے نے پاپا کو مطمئن کر دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر علی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں استفسار مچل رہے تھے، کئی سوالات سر اٹھا رہے تھے اور اس کے پاس سوائے سر جھکانے کے کوئی اور جواب نہ تھا۔ علی شاہ وہی تو تھا
جسے اس نے پوری شدتوں سے رد کیا تھا، اور اب اس نئی صورتحال میں اس کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت ہو سکتا تھا جتنا کہ کل تک خود ابیہا کا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اب علی کے دل کو جیتنا اور خود اپنے آپ کو اس نئی سچویشن کے مطابق ڈھالنا کارِ گراں ہی ہے، مگر وہ زیادہ دیر اس خیال سے پریشان نہ ہو سکی کیونکہ رات کے آخری پہر پاپا کی طبیعت اچانک پھر خراب ہو گئی۔ دل پر دباؤ بڑھ رہا تھا، انہیں فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے مگر ان کی نبض چھوٹی جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے زندگی کا خاکہ بے رنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے موت کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ ابیہا ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی تھی کہ علی کی آواز پر چونکی۔ کیسے ہیں انکل؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ پاپا کی حالت ٹھیک نہیں علی، ڈاکٹر مایوس ہوتے جا رہے ہیں، کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ بی بریو ابیہا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ آئی سی یو روم کی طرف بڑھا جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ عثمان اور عرفان ڈاکٹر کے پاس کھڑے تھے، ان کے چہرے پر مایوسی کا گہرا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ ان سے مل کر پلٹا تو ابیہا وہیں کھڑی تھی۔ انکل ٹھیک ہو جائیں گے ابیہا؟ علی کے لہجے کی کمزوری پر وہ زاروں کی طار رو رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح تسلی دے۔ جھوٹے بہلاوے سے وہ بہل تو نہیں سکتی تھی، اس کی حالت پر وہ بھی دل گرفتہ تھا۔ تم آنٹی کے پاس چلو، یہاں اکیلی کھڑی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ علی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ماما کے پاس لے آیا تو وہ ان سے لپٹ گئی۔ اس لمحے ڈاکٹر باہر نکلا اور اس کا ایک جملہ جیسے قیامت ڈھا گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر عرفان۔ زندگی ہار گئی تھی اور موت نے اپنا سیاہ جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ پاپا، ملیحہ باجی اور ابیہا کی درد بھری پکار بھی انہیں واپس نہ لا سکی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا اور وہ لہرا کر عثمان بھائی کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اپنے کسی پیارے سے جدا ہو جانا کتنا کرب انگیز ہوتا ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ ربیہ آپی کے بعد پاپا کی جدائی سب پر شوق تھی۔ ماما کی حالت بھی ناگفتہ تھی مگر ابیہا کی کیفیت تو بے حد خراب تھی۔ سارا دن یا تو قرآن پاک پڑھتی رہتی یا پھر گھٹنوں پر ہاتھوں کے حلقے میں سر رکھے بیٹھی رہتی۔ آنسوؤں کا تو گویا سمندر تھا جو خالی ہونے میں ہی نہ آتا۔ بھیا اور بھابھی آج کل یہیں تھے، کبھی کبھی شانی یا مون اس کے آنسو پوچھ کر اسے چپ کراتے تو وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ بھیا اور عثمان بھائی نے اپنی سی پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح بہل جائے مگر اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ بھابھی ماما کو دیکھتی تو ثنا اس کے آگے کھانا رکھ کر منتیں کرتی رہتی، تب کہیں جا کر بے دلی سے 2 لقمے لے کر اٹھ جاتی۔ علی اور اس کی والدہ اکثر آتی رہتی تھی۔ کتنے ہی دن اسی غم میں ڈوبے ڈوبے گزر گئے۔ لوگوں کی تسلیاں اور دلاسے بھی تو اس درد میں کمی نہ کر سکے جو پاپا کے جانے سے پورے کنبے کو اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ علی سے پھر دوبارہ بات چیت نہ ہو سکی۔ وہ آتا اور ماما وغیرہ سے مل کر چلا جاتا تھا۔ ایک آدھ بار سامنا ہوا بھی تو وہ خود میں ہی اتنی گم تھی کہ اس کی طرف توجہ نہ دے سکی۔ 2 ماہ سے زیادہ کا وقت رینگتے گزر ہی گیا۔ انہی دنوں علی شاہ کا لاہور ٹرانسفر ہو گیا۔ بھیا کا خیال تھا کہ سادگی سے ابیہا کی رخصتی کر دی جائے۔ اس سے ذکر کیا تو اس نے اتنی شوقی اور دھواں نظروں سے سب کو دیکھا کہ دوبارہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ یہ صحیح تھا کہ جانے والا اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتا تھا مگر اتنی جلدی وہ خوشیوں کی صحت سجانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو اس دکھ سے ہی نہ نکل سکی تھی کہ نئی اور قدرے مختلف زندگی کو فوراً قبول کرنا اس کے لیے انتہائی دشوار بلکہ ناممکن تھا۔ اس کی رضا کے پیش نظر ماما نے بھی علی کی امی کو سہولت سے 1.5 سال کا انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہایت سلجھے ہوئے مزاج کی خاتون تھی، جانتی تھی کہ زخم ابھی نیا تھا، جلدی مان گئی۔ علی شاہ لاہور جانے سے پہلے سب سے ملنے آیا تو وہ باوجود ثنا کے اصرار کے اس کے سامنے نہ جا سکی۔ عجیب سے احساسات سے 2 ہو جاتی تھی وہ اس کی موجودگی میں۔ اپنا شدید انکار اور اس کے بعد یہ نئی صورتحال بری طرح اپسیٹ کر دیتی تھی اسے۔ علی کی نظریں بھی اس کا محاسبہ کرتی تھیں، سو وہ اس سے ملنے ہی نہ گئی اور وہ کافی دیر بیٹھ کر چلا بھی گیا۔
मामा को अबीहा का रवैया बुरा तो लगा, मगर आजकल वो जिस कैफियत से गुजर रही थी उसे कुछ कह भी न सकी। लाहौर जाने के बाद अली का कोई ख़त या फ़ोन नहीं आया। वो दिल ही दिल में उसके रवैये को अपने इनकार का ही रद्द अमल समझती थी, मगर तमाम घर वाले तो इस बात से नावाकिफ़ थे। लिहाजा अक्सर व बेशतर मामा के सवालात उसे परेशान कर देते थे। अली वहाँ जाकर तो जैसे उसे भूल ही किया था, जबकि उसकी मनकूहा की हैसियत से उसके पास उसका फ़ोन या ख़त ज़रूर आना चाहिए था। वो शायद उसकी बेएतराई को इतना महसूस भी ना करती अगर धीरे धीरे सब अली और उसके दरमियान ना नज़र आने वाले तनाज़े को मौजू न बना लेते। अब तो गाहे बगाहे मलिहा बाजी भी नहायत तशवीश ज़दा इस्तफसार करने लगी थी। भाभी और सना भी परेशान थी, जबकि मामा की फिक्रमंदी तो अपने अरूज को छू रही थी। सब लोग उससे पूछ पूछ कर हार गए कि आखिर अली उससे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं रखता, जबकि उस्मान के पास उसके ख़त मुसलसल आते थे, जिसमें सिवाय अबीहा के सबका जिक्र होता। इब्तिदा में तो सबको ही ये ख्याल हुआ कि शायद वो उसे अलग से लिखता है, मगर जब अबीहा की ज़बानी मालूम हुआ कि अब तक अली ने उससे कोई राब्ता ना किया तो सबका परेशान होना फितरी बात थी। अली की अम्मी से पूछना कुछ मायूब सा लगता था, जबकि अली के खतूत से, जो कि वो अक्सर उस्मान और कभी कभी मामा के नाम लिखता था, उससे किसी किस्म की नाराज़गी का भी इजहार नहीं होता था। मलिहा बाजी ने जब मामा को बेहद परेशान देखा तो अली को फ़ोन कर डाला और उससे इस तवील और जामिद खामोशी की वजह पूछी तो हंस दिया। अरे नहीं मलिहा बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे शादी से पहले की खत व कताबत और फ़ोन कॉल्स का सिलसिला कुछ अच्छा नहीं लगता। सारा चार्म ख़त्म हो जाता है। बस मेरा ख्याल है बीवी को ऐसी किताब की मानंद होना चाहिए जिसे शादी के बाद ही पढ़ा जा सके, ताकि दिलचस्पी कायम रहे। शौकी और संजीदगी के मिले जुले अंदाज में उसने कहा तो बाजी मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। बाय द वे, ये फ़ोन करने का नेक मशवरा आपको किसने दिया था? उसने बड़े तजस्सुस से पूछा। तुम्हारी मिसिस के अलावा सबका ही इसरार था, बाजी शौकी से कहकर हंसने लगी। हकीकत थी भी यही, मुझे मालूम था। अली का लहजा बुझ सा गया। ओहो भाई, तुम उसे नहीं समझे। वो ज़बान से कुछ नहीं कहती, मगर मुझे यकीन है कि दिल से उसकी भी यही ख्वाहिश होगी। उन्होंने उसे गोया तसल्ली दी। खुदा करे आपका यकीन सच हो, अली ने दिल की गहराइयों से कहा और सबको सलाम कहकर फ़ोन रख दिया। कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी उजलत, कभी देर। वक्त ए दोस्त बहरहाल गुजर जाता है, लम्हा लम्हा नज़र आता है, कभी एक साल, कभी लम्हे की तरह साल गुजर जाता है। धीरे धीरे भी गुजरा तो 1.5 साल का अरसा गुजर ही गया। गया वक्त बहुत कुछ समेट कर ले गया, तो कुछ खुशियाँ भी झोली में डाल दी। सना इस अरसे में एक बेटे की माँ कहलाने के एजाज़ से नवाजी गई तो मामा अपने पोते में मसरूफ़ हो गई। इरफान भाई की नैनी भी अब चलने फिरने लगी थी, लिहाजा अबीहा का भी पूरा दिन बच्चों के साथ और घर के कामों में गुजर जाता था। भैया पापा की डेथ के बाद मुस्तकिल तौर पर वापस आ गए थे। ज़ख्म भरा तो नहीं था, अलबत्ता मुंदमिल हो रहा था। सबके दिल में एक कसक थी जिसे एक दूसरे से छुपाए बज़ाहिर खुद को नॉर्मल पोज करते रहे कि बहरहाल ये सब की मुश्तरका मजबूरी थी। अबीहा के निकाह को 2 साल हो रहे थे और अब तक रुखसती के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया गया था। अली की वालदा खुद परेशान थी कि जब भी अली से कहती वो मसरूफियत का बहाना बनाकर टाल जाता। उसने अपना कराची ट्रांसफ़र भी रुकवा दिया था। उसके दिल में क्या था कोई नहीं जानता था। अबीहा भी इस सूरत हाल से नज़र चुराने की कोशिश करती थी कि बहरहाल शादी उसके लिए एक तकलीफ़ दे सफ़र के अलावा कुछ भी ना थी, जिसके रायगा होने का उसे बेहद डर था। उस पर मुत्तज़ाद अली की बेएतनाई और तवील खामोशी वो अली से और भी दूर हो गई थी। ख़ानदान वालों ने धीरे धीरे चहमगोइयाँ शुरू की तो उसे संजीदगी से सोचना पड़ा कि आखिर इस तमाम किस्से का अंजाम क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले ही जब वो सब एक ख़ानदानी शादी में शिरकत के लिए गए तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखों में अपने लिए रहम, तरस और हमदर्दी के रंग देखकर वो बेहद पज़ल हो गई थी। हर दूसरा शख्स मामा से उसके मुतल्लिक इस्तफसार करना अपना फ़र्ज़ समझ रहा था। वो बहुत जल्द इस घुटन ज़दा माहौल से घबरा गई। भैया और भाई अपने बच्चों के साथ इधर उधर लोगों से मिल रहे थे। सना और उस्मान भाई अपने इकलौते बेटे के साथ हंस बोल रहे थे। मलिहा बाजी और ताहिर भी खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। मामा जाने कहाँ मसरूफ़ थी। यकदम उसे अपना आप बेहद तन्हा लगा। अलीशा, होठों ने बे आवाज़ जुम्बिश की। बड़ी महफिल में तन्हाई
یہ احساس قطعی اجنبی اور تکلیف دہ تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا جیسے اس کا وجود ادھورا اور بے جان ہو گیا ہو۔ ارے ابیہا، تم یہاں بیٹھی ہو، چلو ادھر آؤ میرے ساتھ۔ سمرا اس کی کزن تھی، اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ بہت ساری لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ سمرا نے اس کا تعارف سب سے کرایا۔ وہ کچھ دیر تو ان کے ساتھ بیٹھی، مگر جلد ہی ان کی باتوں سے اکتا گئی اور معذرت کر کے اٹھ گئی۔ بہت نائس ہے تمہاری کزن، کہیں انگیج تو نہیں؟ اس نے سمرا کی دوست کی آواز سنی جو آج کل اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا ہے بیچاری کا، مگر پتہ نہیں کیوں رخصتی نہیں ہو رہی۔ سمرا نے تعصب سے کہا، کیوں، کوئی خاص وجہ؟ سب کو تجسس ہوا، معلوم نہیں، سنا تھا کہ اس کا ہسبینڈ لاہور ٹرانسفر ہو کے گیا تھا، بعد میں جانے کیا ہوا۔ سمرا کا انداز طرز اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ تضحیک امیز بھی تھا، یا شاید اسے ہی ایسا لگا۔ اپنی ذات کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ بہت آزردہ ہو گئی۔ لوگوں کی نظروں میں چھپے سنگ دلانہ طنز اور لبوں پر دھرے سوالات اسے بری طرح توڑ گئے تھے۔ ماما پلیز گھر چلیں، وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ پھر اس کے اصرار پر سب جلدی گھر آ گئے۔ وہ پوری رات اس نے رو کر گزاری تھی۔ پھر بہت سارے بے کیف دن یوں ہی چپ چاپ گزر گئے۔ اس نے لوگوں کے سوالات سے تنگ آ کر کہیں آنا جانا چھوڑ دیا، مگر جب کوئی گھر آ کر ہمدردی کی آڑ میں نشتر چلاتا تو وہ تڑپ تڑپ کر رو دیتی۔ ماما اس کی فکر میں بری طرح گھل رہی تھی۔ ان کی گرتی ہوئی صحت اسے مزید پشیماں کر دیتی۔ علی کی ناراضگی کی اصل وجہ خود وہ تھی، اور یہ بات صرف وہ ہی جانتی تھی، مگر اس کے باوجود اب اسے لاشعوری طور پر علی کا انتظار رہنے لگا تھا۔ یوں لگتا جیسے کبھی وہ آ کر ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لے گا اور دنیا کی کٹیلی نظروں سے بچا کر اس کے وجود کو تحفظ دے گا، مگر جلد ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ یوں خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہاں، اس شام وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھی تھی کہ ملیحہ باجی آ گئیں۔ جانے وہ کب آئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ ان کے پکارنے پر چونکی۔ باجی آپ آئیے، بیٹھیے۔ جلدی سے کھڑے ہو کر بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ 2 دن سے کمرے کی صفائی بھی نہیں کی تھی۔ باجی نے کمرے کی حالت زار پر طائرانہ نظر ڈالی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ یہ تم نے اپنی اور کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ جواب نہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ کی طرح اس نے لب چبا ڈالے۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ بس ایسے ہی آج کل طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی ہے۔ وہ خود سے بھی بیزار نظر آ رہی تھی۔ وجہ جانتی ہو؟ انہوں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ملیحہ باجی کی آنکھوں کی تحریر اتنی واضح تھی کہ اس نے صرف سر جھکانے پر اکتفا کیا۔ ابھی ہاں، زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے، اسے یوں وہموں اور وسوسوں کی خاطر برباد کرنا دانش مندی نہیں۔ ابیحہ باجی رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ تم نے علی کو جس طرح ہرٹ کیا اور ان 2 سالوں میں جیسے اسے نظر انداز کیا، کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ اب بھی تمہیں پکارے گا؟ باجی کے جملے کسی ہتھوڑے کی مانند اس پر برس رہے تھے۔ مگر آپ کو یہ سب کیسے؟ حیرت کے باعث جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ کل علی کا فون آیا تھا، اور جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ ملیحہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شاید تم اپنی غلطی پر اب تک نادم نہیں، اسی لیے اس کے طویل انتظار کے باوجود اب تک اپنی انا کو سینے سے لگائے بیٹھی ہو، جبکہ وہ ایک ایک پل تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ ملیحہ باجی، میں تو… وہ بری طرح چکرا گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ میں جانتی ہوں کہ ربیہ والے ہاتھ سے اور عرفان بھائی کے اپنی بیوی کے ساتھ ناروا سلوک نے تمہیں شادی سے بہت بددل کر دیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم یوں بھی ایک پرخلوص شخص کا دل توڑ چکی ہو، اور اس شخص کا ظرف دیکھو کہ اس نے پاپا کی آخری خواہش پر کس طرح سر جھکا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک مرتبہ اسے رد کر چکی ہو، مگر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے باوجود بھی تم نے اس کو اس طرح نظر انداز کیا کہ اب وہ ایک قدم بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ تمہیں پہل کرنی ہوگی ابھی ہاں، ورنہ تمام عمر یوں ہی ایک دوسرے کی طرف سے ابتدا کا انتظار کرتے رہ جاؤ گے تم دونوں۔ ملیحہ بے حد غصے میں تھی۔ پلیز باجی ایسے مت کہیں، وہ تڑپ کر بولی تو ملیحہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی، گویا تمہیں بھی اس کا انتظار ہے۔ وہ زیر لب مسکراتی۔ پھر ہاں کرنے میں بھلا کیوں تامل ہے؟ ان کا سوال اسے تذبذب میں ڈال گیا۔
میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے سر جھکا کر انگلیاں مسل ڈالی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ نہیں کہا، مگر تمہارے دل کا حال میں بھی تو جان سکتی ہوں نا۔ اس کا شانہ محبت سے تھپتھپاتے ہوئے وہ بولی، فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ بے وقوف لڑکی، غلطی جس کی ہو اسے اعتراف کر لینا چاہیے۔ وہ اسے نئی سوچ عطا کر کے چلی گئی تو وہ مزید الجھ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی خیال تھا کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے۔ ماما کو دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ ان کی فکر میں ڈوبی آنکھیں اسے اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ علی تو اس کی طرف پورے خلوص سے بڑھا تھا، مگر اس نے ہی اپنے خود ساختہ وہموں کے پیش نظر اسے رد کر دیا تھا۔ اب جب کہ علی اس کی طرف سے ابتدا کا منتظر تھا تو کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ کئی روز وہ خود سے لڑتی رہی۔ اوروں کی طرف سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، مگر اپنے دل کی صداؤں پر بے اعتنائی نہیں برتی جا سکتی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر شور اٹھنے لگا تو وہ سچ مچ گھبرا گئی۔ علیشا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ اس کے دل کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ کیا میں واقعی تمہارے بغیر ادھوری ہوں علیشا، اور تم میرے بغیر نامکمل؟ اس ایک سوال نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتی رہی۔ ہاں، بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا۔ ملیحہ باجی نے بہت پہلے اسے نمبر دیا تھا۔ دراز سے ڈائری نکالی اور نمبر ڈائل کیا۔ ایک دو بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ علی شاہ کی آواز دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گئی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کی تو جیسے آواز ہی گم ہو گئی تھی۔ بولیں پلیز، آخر نمبر کیوں ملایا ہے آپ نے؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی پلکیں بھیگ گئیں اور اس نے کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ گھٹنوں پر سر رکھے پوری رات وہ یوں ہی روتی رہی۔ اپنی بزدلی پر غصہ بھی آ رہا تھا اور کچھ کہنے پر تعصب بھی تھا، کچھ نہ کہنے پر تعصب بھی تھا۔ صبح معمول سے بہت دیر تک وہ سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل بھی نہ چاہا۔ یوں بھی آسانہ کے گھر سب کی دعوت تھی اور وہ جانے سے گریزاں تھی۔ دن بھر یوں ہی طبیعت میں کسل مندی رہی۔ شام کو اس نے جانے سے انکار بھی کر دیا۔ سب لوگوں نے بہت اصرار بھی کیا، مگر وہ خود کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی۔ سب لوگ چلے گئے تو وہ لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ ٹی وی آن کیا، مگر دھیان ابھی بھی بھٹک رہا تھا۔ آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو جیسے پورا وجود ساکت رہ گیا۔ کیا وہ واقعی سامنے تھا یا پھر اس کا وہم؟ علیشا، غیر محسوس طریقے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں؟ وہ 2 قدم بڑھا کر آگے آ گیا۔ مگر آپ؟ وہ ششتر تھی۔ کیا دل کی صدائیں اتنی صادق ہوتی ہیں؟ بھئی تم نے یاد کیا تو میں فوراً چلا آیا۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ سے زیادہ زندہ تھی۔ میں نے؟ اس نے حیرانی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری بے ڈھب کال سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تم ہو۔ اتنی تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہی ہے نا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ابیحہ کی آنکھیں جانے کیوں برسنے لگی۔ ارے، علی شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس طرح شوہر کا استقبال کرتے ہیں؟ اتنی لمبی مسافت کے بعد آنے والوں کا یوں تو سواگت نہیں کیا جاتا نا۔ وہ بڑی زندہ دلی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اور بھی رونے لگی۔ سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ ابیحہ؟ علی شاہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ گمبھیر لہجے میں اسے پکارا۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں؟ وہ یکدم سر اٹھا کر اسے نہ دیکھ سکی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بیگانہ رویے سے ہرٹ ہوئی ہو، مگر تمہاری بے اعتنائی نے مجھے بھی تو آزردہ کیا ہے۔ محض تمہارے وہموں کے باعث کتنا تڑپا ہوں، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ندامت سے اس کا سر جھک گیا۔ ملیحہ باجی نے علی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے مشاہدے نے تمہیں واقعی خوفزدہ کر دیا تھا، مگر کیا انسان کی پہچان بھی چھین لی تھی تم سے؟ خلوص کو پرکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی تم میں؟ دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم ایک کی فرد جرم سب پر عائد نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے تو بنا پرکھے ہی مجھے رد کر دیا تھا، میری محبت کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے تھا، مگر میں اتنے دن صرف اسی لیے خاموش رہا کہ اگر واقعی میرے جذبے سچے ہوں گے تو تم ضرور مجھے پکارو گی، اور یہ میرا خود سے وعدہ تھا کہ جب بھی تم نے مجھے پکارا میں لوٹ آؤں گا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ ابیحہ کی آنکھیں جذبہ تشکر سے مسکرا دیں۔ علیشا، آپ؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں تو اس کی شوخ روشن نگاہوں سے جا ٹکرائیں، جو انتہائی وارفتگی سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔
لب آپ ہی آپ ایک دوسرے پر جم گئے۔ کہو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مزید شوق ہوا تو وہ سرخ ہو گئی۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ اوکے تو میں چلا۔ وہ جانے کو پلٹا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ چونکی۔ بھائی ڈائریکٹ یہیں آ گیا ہوں، فی الحال تو امی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جانے کا انتظام کر سکوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا؟ اس نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ کیا خیال ہے ابیحہ لاسانی؟ آج ہی نہ لے جاؤں تمہیں؟ جانے کیا سوچ کر آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھام لی۔ جی نہیں، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ فی الحال آپ جائیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں ابیحہ لاسانی نہیں، ابیحہ علی شاہ ہوں۔ کہتے کہتے اس کے لہجے میں فخر آ سمایا۔ ابیحہ علی شاہ ہو، اسی لیے تو لاسانی ہو۔ علی نے گردن اکڑائی۔ بس زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کھلکھلائی تو علی شاہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے لے جانے کی جلدی جو تھی، اور وہ جو وہموں میں گھری رہتی تھی، بہت دنوں بعد کھل کر ہنسی کہ اب زندگی میں یقین کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. And don't forget to subscribe to my both channels, Self Belief and Soul Touching. That's how you can encourage us. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.